बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सब दोस्तों की मेहरबानी हस्ब मामूल बजट पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैं करता हूँ एज फाइनेंस मिनिस्टर सिंध, जो पोर्टफोलियो मेरे पास है, उसमें आप हमेशा आते हैं। आज भी आप लोगों का शुक्रिया, आप सब आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही कि जो बजट 2022-23 का कल असेंबली में पेश किया गया उसके बारे में आपको आगाही दूं, उसकी कुछ हाइलाइट्स आपको बताऊं, ताकि आपके तवस्सुत से इस सूबे के लोगों को, इस मुल्क के लोगों को हम बता सकें कि सिंध हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। और हम होप करते हैं कि सूबाई असेंबली सिंध इन सिंध हुकूमत की तरजीहात को बजट पास करके हमें मौका देगी कि सिंध के अवाम की अगले साल खिदमत जारी रखें। ये शुरू करने से पहले मैं कल जो असेंबली में इंसिडेंट हुआ था उसको बहुत सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असेंबली का सेशन शुरू होने से पहले मैंने खुद कैबिनेट मीटिंग के बाद सारे कैबिनेट के वज़रा से कहा, और एक हाउस बिजनेस कमेटी है, मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा जिनके पास अभी एक्टिंग स्पीकर चार्ज है, उनकी सरबराही में मीटिंग की। उस मीटिंग में अपोजिशन, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों ने यकीन दिलाया था कि हम बजट सुनेंगे, बजट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनकी कुछ डिमांड्स भी थी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल टाइम होता है 10 मिनट हर मेंबर को दिए जाते हैं बजट पे स्पीच करने के। उन्होंने कहा नहीं जी 15 मिनट चाहिए। हमारी टीम ने जो उधर मौजूद थी उस पर भी कहा कि ठीक है, लेकिन बजट तकरीर शुरू होते ही मेरा ख्याल है 2 या 3 मिनट के बाद उन्होंने जिस तरीके की हंगामा आराई शुरू की, सामने खड़े हो जाना बजट स्पीच के दौरान, स्पीकर और मेरे दरमियान पोस्टर्स खड़े करके कि स्पीकर, मैडम स्पीकर साहिबा मुझे ना देख सके। और ये कवानीन के तहत कि मेरी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मैं तो अपनी बजट की तकरीर पढ़ रहा था। लेकिन वो अपनी जो उनके लिए उनको असेंबली की इज्जत है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है, वो दिखा रहे थे। बहुत ही अफसोसनाक वाकयात हुए। कल मेरे सामने मैं देख रहा था बजट तकरीर पढ़ते हुए कि उनके लोग पहले तो शोर हंगामा, फिर गालम गलोच मैंने अपने कानों से सुनी है, फिर फिजिकली असॉल्ट करना मेंबर्स को, ये भी शुरू हुआ। आपने भी कुछ देखी होंगी वीडियोस जिस तरीके की हुई हैं। अब मसला ये है कि ये लोग जब पूरे मुल्क से मुस्तरद हो गए हैं, नेशनल असेंबली में एक जमहूरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक जमहूरी तरीके से, पहले भी जब वज़राए आज़म किसी ने भी टर्म अपना कंप्लीट नहीं किया था, असेंबलीज ने टर्म कंप्लीट किया, लेकिन वो वज़राए आज़म को मैं कोर्ट के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अजीब व गरीब किस्म के जी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खड़े हो जाओ, टिल राइजिंग ऑफ कोर्ट आपको सज़ा आती है 30 सेकंड की, और आप वज़ारत आज़मा से जाते हैं। या आपका कामा है, आपको तनख्वाह लेनी थी, आपने तनख्वाह नहीं ली, शो नहीं की, ली और शो नहीं की, तो आप जी फारिग। इस दफ़े एक जमहूरी तरीके से एक वज़ीर आज़म जो अपनी मेजॉरिटी खो चुका था उसमें, उसको निकाला गया। तो उनको शायद जमहूरियत पसंद नहीं है, इसलिए अब पता नहीं आजकल भी रोज कोई क्या इल्ज़ाम, कहीं कहाँ जाते हैं, कहीं लेफ्ट कहीं राइट, कभी कोई बैरूनी साजिशों की बात करते हैं, फिर पता नहीं कहते हैं हमें जो ये करते रहते अपनी बातें उसमें दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो ये उसी का असर है जो कल इधर देखने में आया हमें। अगर असेंबली सेशन इन्होंने इनको जमहूरियत असेंबलीज
کی کوئی عزت ہے، انہوں نے چلانا ہے، ہم ابھی بھی تیار ہیں. نہیں تو فائنانس منسٹر، چیف منسٹر کو بجٹ سپیچ پیش کرنے نہ دینا. وہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے، یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. عجیب ہی طریقہ ہے ڈکٹیٹوریل جو کام کیے جا رہے ہیں. اگر کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں، نہیں تو مجھے پورا یقین ہے اسمبلی کی میجورٹی، اور چھوٹی موٹی میجورٹی نہیں، میرا خیال ہے 3/4 آف دی اسمبلی، کم از کم 75% لوگ اس بجٹ سے خوش ہیں اور اس کے فیور میں ووٹ کریں گے. تو وہ اپنا ٹائم آئے گا تو ووٹ کر کے بجٹ پاس ہو جائے گا. ہم نہیں چاہتے، ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہوگا کس طریقے سے ہم وہ اس وقت برداشت نہیں کریں گے کہ وہ اپنی تقاریر کرتے رہیں، اور جب ہمارا کوئی ممبر اٹھے اور تقریر کرنا چاہے اور اپنے حلقے کے لوگوں کی بات کرنا چاہے تو اس میں شور ہنگامہ ڈال کے اس کی تقریر خراب کی جائے. یہ اجازت ہم پچھلے سال ہم نے دیکھ لیا تھا، بڑی کوشش کی تھی. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنی بجٹ جو ہے اس کو قانونی طریقے سے، جو ہمارے رولز پروسیجر میں طریقہ کار موجود ہے اس کے تحت پاس، میجورٹی جیسے میں نے کہا کہ اس کے حق میں اس سلسلے میں کل اور بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، جی ڈی اے ہے، متحدہ قومی موومنٹ اس وقت اپوزیشن بینچز پہ ہے، یا ایم ایم اے جماعت اسلامی کے تھے، ٹی ایل پی کے ممبران تھے، وہ خاموشی سے اپنی کرسیوں پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے بجٹ سنی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چاہ رہے تھے یہ سارا ہنگامہ کر کے. ان کو اس صوبے سی کے لوگوں سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ان کا جو بوکھلایا ہوا، اور مجھے اردو میری بڑی کمزور ہے اور لفظ اس طریقے کے مجھے نہیں آتے، جو خوف زدہ لیڈر جو پتہ نہیں کیا بولتا ہے، کبھی صبح ایک چیز بولتا ہے، دوپہر دوسری چیز بولتا ہے، رات کو دوسری چیز بولتا ہے، ان کو صرف اس کی پرواہ ہے. وہ کہتے بھی ہیں انہوں نے لیڈرشپ کے لیے ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں بول، لیڈرشپ کے لیے ادھر غلط الفاظ استعمال کیے. ان کو زیب نہیں دیتا. وہ اپنی حیثیت دیکھیں اور لیڈرشپ دیکھیں. ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دیتے ہیں. یہ لوگ جس طریقے سے اسمبلیوں میں آئے، وہ پوری میں چیز نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے کل ثابت کر دیا ایک بار پھر. پچھلے سال بھی ان کا یہ رویہ تھا اور اس سال بھی یہ رویہ ہے. میں کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے اسمبلی چلانی ہے تو ہم اس طریقے سے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. ابھی بھی ان کو کھلی دعوت ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے کل چیف منسٹر کی، فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ پریزنٹیشن کے دوران بہت ہی میں کیا لفظ ایسا نہ کہہ دوں کہ مجھے خود کہنا پڑے، نہیں تو الفاظ بڑے آتے ہیں ان کی جو رویہ تھا اس کے بارے میں، جو ان کی حرکات تھیں. ڈسپائٹ دیٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں، میری اپنی ٹیم ادھر موجود ہے، میں ان سے کہوں گا اسپیکر صاحبہ کے پاس آئیں. If they can behave themselves, act as civilized people, act as democratic people, ہم ان کی پوری بات سنیں گے، اس کا جواب بھی دیں گے. میں ایس چیف منسٹر اس اسمبلی کو جواب دے ہوں اور میں وہ جواب دوں گا. میں یہ تھوڑا سا شروع کرنا چاہ رہا تھا بیفور آئی اسٹارٹ دی ایکچوئل بجٹ پریزنٹیشن. بجٹ پہ آ جاتا ہوں. کل میں جو چیزیں نہیں کہہ سکا یا کہیں میں نے، لیکن شاید آپ اس شور ہنگامے میں زیادہ نہیں سن سکے، میں آج پیش کروں گا. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ ان کو آپ ہائی لائٹ کریں تاکہ اس صوبے کی عوام تک پہنچا جا سکے، ان کا جو ہے ویو بھی لیا جا سکے اس بجٹ کے بارے میں، اور اگر بہتری کی کوئی گنجائش ہے تو اس بہتری کی طرف بھی جایا جائے. ہم 1,713 ارب
1.71 ट्रिलियन की कल बजट पेश की है। ये बजट पिछले साल की तरह कोई नया टैक्स हम नहीं लगा रहे, और ये इस चीज से आया है कि फाइनेंस बिल कोई भी नहीं है। ना सिर्फ हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, बल्कि हम रिलीफ दे रहे हैं टैक्सेस में। हमने 3 टैक्स, कॉटन फी, एंटरटेनमेंट टैक्स और प्रोफेशनल्स के ऊपर जो टैक्स होता है, ये 3 टैक्स इस अगले साल जो आ रहा है 2022-23 उसके लिए माफ कर दिए। हमें पता है कि लोग बड़ी मुश्किलात में हैं। हमने आईटी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए जो नए एंट्रेंट्स हैं, खासतौर पे जो घरों से काम करना चाहते हैं, छोटी कंपनियां जो कि 13% टैक्स अदरवाइज है इनपुट एडजस्टमेंट के साथ, वो एक बैरियर है एंटर करने में इंडस्ट्री को। और आईटी के स्कोप के बारे में मैं तो कोशिश करूंगा जितना टाइम मुझे आज है मैं थोड़ा सा बता सकूं। उनका टैक्स 13% से कम करके 3% कर दिया है। ये बजट हमने पेश किया। इस बजट में रिकॉर्ड तरक्याती स्कीम्स रखी गई हैं अगले सालों के लिए। इस बजट के अंदर सोशल प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा गया है, और मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं इस सिलसिले में। मैं पहले डिटेल्स बता दूं बजट की। मैंने जैसे बताया 1 खरब 713 अरब की बजट है, जिसमें करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 ट्रिलियन 199 बिलियन के करीब है, तकरीबन 1.2 ट्रिलियन, जो 70% बनता है बजट का। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल डेवलपमेंट मिला के तकरीबन 30% बनता है। लेकिन मैं इस 70% को एक्सप्लेन करूंगा कि ये 70% नहीं है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उससे बहुत कम है, और वो मैं रीजंस आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। हमें जो रिसीट्स मिलनी है वो 1.679 ट्रिलियन की हैं टोटल, जिसमें फेडरल रिसीट्स 1.055 ट्रिलियन है, 1 खरब 55 अरब रुपए। प्रोविंशियल रिसीट्स जो हैं वो 374.5 बिलियन की हमने पिच की हैं। करंट कैपिटल रिसीट्स 51 बिलियन है, अदर रिसीट्स पे 105 अरब रुपए हैं। और हमारा बजट डेफिसिट जो कि हम इस वक्त प्लान कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इंशाल्लाह ताला ये सारी अचीव की तो हमारे पास पैसे अपने रेवेन्यू से नहीं होंगे, एक डेफिसिट में हम जाएंगे, वो तकरीबन 33 अरब रुपए है, जो कि हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्टेट बैंक की है उससे काफ़ी कम है, स्पेस और भी हमारे पास मौजूद है। तो एक प्लान बजट है, हमने सारे मौके दिए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे लोग जो हैं वो इस पे जो है प्रॉपर काम कर सके। मैंने टैक्सेस के बारे में आपको बताया। सोशल प्रोटेक्शन के अंदर, अच्छा उससे पहले मैं बताऊं, मैं जो आपको बता रहा था ना, ये जो नॉन डेवलपमेंट मैंने कहा 70% है, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्चुअली डेवलपमेंट साइड के होते हैं, उनको नॉन डेवलपमेंट की तरफ वो किया जाता है, वो टेक्निकल रीजंस की वजह से। फॉर एग्जांपल, हमारे पास देखने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, इधर मेरे पास होगा कहीं 256 अरब रुपए जो नॉन डेवलपमेंट साइड में वो ग्रांट्स के अंदर आते हैं। वो समझते हैं हम ग्रांट्स बांटते फिर रहे हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन इन ग्रांट्स में तकरीबन 85 अरब रुपए की, थोड़ा कम है उससे, 85 अरब रुपए की ग्रांट जाती है लोकल गवर्नमेंट्स को, जिससे ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम सारा चलता है। उसके अलावा जो मेजर ग्रांट्स हैं हमारी अस्पतालों में हेल्थ फैसिलिटीज को बोथ इन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं, तकरीबन 75 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, 74.8 बिलियन। एजुकेशन सेक्टर में 30 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं, हम यूनिवर्सिटीज को देते हैं ग्रांट्स और ये सब,
تو یہ چیزیں بھی نان ڈیولپمنٹ ویسے تو اس میں بک ہوتی ہیں. سوشل سیکٹر میں تقریباً ہم 18 ارب روپے کی گرانٹ دیتے ہیں اور اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی اور بتاؤں گا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوٹل ہمارا ہے. اب فار ایگزامپل ابھی ہم نے پیپلز بس سروس شروع کی ہے, تقریباً 8 ارب روپے کی, 6.4 بلین اس سال کی ہیں, باقی ہم اگلے سال رکھ رہے ہیں. یہ بھی نان ڈیولپمنٹ میں بک ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ ہماری ایک ٹرانزیکشن اس طریقے سے, لیکن اس میں آ رہا ہے ایسٹ ہے, ایسٹ بلڈ ہو رہا ہے ہمارا. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ میں کوشش کروں گا کہ ایگزیکٹ نمبرز کے ساتھ بھی میں نے کہا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ پیش کریں, وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. 70% جو نظر آ رہی ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہے. سوشل سیکٹر کے اندر جو ہماری میجر سکیمز ہیں, میں اے ڈی پی پہ اس کے بعد جاؤں گا اور تھوڑا فیڈرل گورنمنٹ جو پچھلی رہی ہے ہمارے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو جلدی سے بتاؤں گا. ہم نے سوشل پروٹیکشن یونٹ ہوا کرتا تھا, اس کو فل فلیج ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے, اور اس فل فلیج ڈپارٹمنٹ میں ہم سوشل پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ جس کا نام دیا ہے, اس سال 15 ارب روپے سوشل ریلیف کے لیے رکھ رہے ہیں. اس میں کافی چیزیں آتی ہیں جس کے اندر ایگریکلچر میں سبسڈی ہے, ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز کریں گے, ہم جو خواتین ہیں اس کا ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں, اور آلریڈی آن گوئنگ اگلے سال اس کے پیسے رکھے ہم نے کہ ہم رجسٹری ایک بنائیں تاکہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں لوگوں کو. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہیں پہ بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفت آتی ہے, سیلاب آتا ہے, ہمارے یہاں زیادہ سیلاب کے ایشوز ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلانی ڈے افیکٹ ہوئی ہے, لیکن اس میں ہم ڈھونڈیں کیسے مستحقین کون ہے. پھر ایک سسٹم بنتا ہے, وہ تپیدار جاتا ہے, وہ لسٹیں بناتا ہے اور وہ فالٹی ہو سکتی ہیں. ہم نے ایک رجسٹری بنا رہے ہیں جس کے تحت وہ کام ہو گیا ہوا ہے کافی حد تک. ہم ایک کمپیوٹر سے بٹن دبا کے ہمیں لسٹ آ جاتی ہے ساری کہ کون کون بلو سرٹن پاورٹی لائن ہے, تاکہ ہم ان کو ڈائریکٹلی جلدی ریلیف پہنچا سکیں. نہیں تو ہمیں صرف آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے ضروریات یا اور مشکل میں آ جاتے ہیں. ہم لائف سٹاک سیکٹر کے اندر پور ہاؤس ہولڈس کے لیے 500 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہے. اس کے علاوہ ہم نے بے نظیر ویمن ایگریکلچر ورکرز پروگرام ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کے 500 ملین کی اس کے اندر ایلوکیشن ہے. ہم پہلے بھی کرتے تھے. اسکالرشپس جو ہیں 1200 ملین کی ہم اگلے سال کنٹینیو کریں گے. جو بورڈز کے لیے تاکہ فیس معاف ہو جائے 2 ارب روپے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. ہم جو والدین ہیں ان بچوں کے جن کی اسپیشل نیڈز ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ آف امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تھرو 250 ملین کی گرانٹ ادھر رکھی ہوئی ہے کہ ان پیرنٹس کو رسپائٹ دی جائے تاکہ وہ لوگوں کو ہائر کر سکے اپنے جب وہ کام پہ جائیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا, ہم نے 500 ملین روپے رکھے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایگریکلچر ایجوکیشن میں بنانے کے لیے. ہم 100 ملین رکھے ہیں کہ نئے انکیوبیٹرز بنائیں جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہے, کسی کو 2 ملین کسی کو 3 ملین تھوڑے سے فنڈ ضرورت ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بنا سکے اور وہ پھر انشاءاللہ تعالی پروڈکٹیولی اس کو استعمال کر کے آئی ٹی سیکٹر میں جائیں اور پاکستان کے لیے ایکسپورٹس کمائیں. ہم اس کے لیے پیسے رکھیں. ڈیجیٹل اسکل ٹریننگ ہم اسپیشلائز پروگرامز کرنے جا رہے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک ایونٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر 5 ایئر آئی ٹی پالیسی بنائیں گے, اور اس کے اندر یہ بوٹ کیمپس جس میں ہم بلاک چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی اسپیشل ٹریننگز بچوں کو دیں گے, اور پھر تاکہ وہ خود ہی اپنا گھر میں بیٹھ کے بھی اس ملک کے لیے حاصل کر سکیں, اپنا کمائی کر سکے اور ڈالرز ارن کر سکے تاکہ ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو. جو میجر ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں.
اسکول ایجوکیشن کے لیے بجٹ میں 236 ارب روپے رکھے گئے، ہیلتھ کے لیے 206 ارب رکھے گئے، ہوم ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر 124 ارب روپے، لوکل گورنمنٹ 100 ارب روپے. اس میں لوکل گورنمنٹ میں 100 ارب میں سے 85 ارب ہیں جو جاتے ہیں لوکل کاؤنسلز کو. سوشل پروٹیکشن کے لیے میں نے جیسے آپ کو بتایا 15 ارب روپے. انرجی ڈپارٹمنٹ کے لیے 30 ارب روپے رکھے، اور یہ 30 ارب یہ نان ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں. ہم لوکل کاؤنسلز کو اور سارے اداروں کو بجلی کی جو پیمنٹس ہے وہ ہم نے پہلے ہمارے بہت اوور پیمنٹ ہوتی تھی، وہ بل بناتے تھے. اب ہم نے انرجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہاؤس کیا اور ہم میٹر کے اوپر پیمنٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ پیسے ادھر ہم نے رکھے ہوتے ہیں. 24 ارب روپے اریگیشن کے لیے ہیں نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. کالج ایجوکیشن کے 26 ارب، ایگریکلچر 17 ارب، ورکس اینڈ سروسز 17 ارب. یہ میجر ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہم دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگین ایک اور ایریا ہم تقریباً 30 ارب روپے رکھ رہے ہیں M&R کے لیے. یہ بھی ڈیولپمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے جہاں پہ بلڈنگز کو ریپیئر کرنا ہے یا اریگیشن نیٹ ورک کو ریپیئر کرنا ہے، روڈز کو ریپیئر کرنا ہے، لیکن یہ نان ڈیولپمنٹ پہ بک ہوتے ہیں. تو یہ بھی 30 ارب روپے کے قریب، 30 ارب سے اوپر کچھ ہم نے M&R کے لیے رکھے ہیں. ہمارا جو ریسورس انویلپ ہے، اچھا اس میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں یہ پہلے بھی بتاتا رہا ہوں. 2017-18 جو پچھلی ٹرم کا آخری سال تھا، ہم ابھی تک اس 2017-18 کے لیول پہ نہیں پہنچ سکے. اور بڑی وجہ میں نے کل اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ جو نااہل حکومت آئی ہوئی تھی پہلے 2 سال یعنی 18-19 اور 19-20، آپ وہ نمبرز دیکھ لیجئے گا آپ کو پتہ بھی ہوں گے، انہوں نے جو 2017-18 کے کلیکشنز تھے اس کے برابر بھی نہیں آئے. پہلے سال تو اس کے برابر نہیں آئے، دوسرے سال 2-3 ارب روپے بہت ہی معمولی سے پیسے زیادہ آئے. پچھلا سال جو گزرا 21-22 اس کے اندر انہوں نے اپنے 7-8 مہینے ان کی گورنمنٹ رہی، پھر دوسری گورنمنٹ آئی، ٹارگٹس پورے کیے ہیں. لیکن یہ ٹارگٹس پورے کرنے میں ہمیں نقصان بہت برداشت کرنا پڑا ہے. اور میں نے کل تھوڑا سا ذکر اپنی بجٹ کی تقریر میں بھی کیا تھا کہ جو انفلیشنری پریشرز ہیں، مہنگائی جو ہوئی ہے، اب ہوا کیا کہ جی ہم نے امپورٹ ڈیوٹیز یا ٹیکس کسٹم کے جو ہے نا وہ ٹارگٹس پورے کر لیے، لیکن آپ کی امپورٹس اتنی بڑھ گئی، 70 ارب 75 ارب روپے پتہ نہیں کتنی ہو گئی ہیں ڈالر. تو آپ نے وہ جب امپورٹ زیادہ کریں گے آپ کا ڈالر جائے گا، آپ ٹارگٹس تو پورے کریں گے لیکن اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہوئی، جیسے یہ بڑا ہم نے کچھ سٹیپس لیے بھی ہیں اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے لیے. فیول کی قیمت کے حوالے، فیول کے کنزمپشن کے حوالے سے ہم یہ ساری چیزیں کنٹینیو کریں گے، اور آگے اور ضرورت پڑی تو اور سختی کریں گے. سختی کا میننگ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ آئے. جو افسران جاتے ہیں اپنی گاڑیاں جو سرکار سے پیٹرول لیتے ہیں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ایک دن ایک گاڑی لے کے آئے، دوسرا دن دوسرا لے کے آئے. اس ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں جس سے ہم اپنی بچت کریں. تو یہ ایشوز تھے. اگلے سال ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پرفارم کر سکیں گے. ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ قدرے بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی بھی میں آپ کو بات بتاؤں گا جب ڈیولپمنٹ سائڈ پہ آؤں گا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے پچھلے 3-3.5 سال کیا کیا، اور اس سال ہم یہ 2 مہینے میں کیا بہتری لا سکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی آگے اور جا کے ہم جو سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اور زیادہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے لے سکیں گے پیسے. تو یہ جو ہے چیزیں نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ میں تھوڑا آپ کو بتایا. گرانٹس کا میں آپ کو بتا دوں کہ جو میں نے بتایا نا 75 ارب روپے، اس میں NICVD SIUT ہم پرائیویٹ سیکٹر میں انڈس ہاسپٹل کو گرانٹ دیتے ہیں. ہم نے SIUT کی گرانٹ اس سال بڑھا کے 10 ارب روپے کر دی ہے. 2.5 ارب روپے ہم دیتے ہیں انڈس ہاسپٹل کو. ہم انڈس ہاسپٹل کی نئے ہاسپٹل کی کنسٹرکشن میں بھی اپنا شیئر ڈال رہے ہیں. انڈس والے ہمارے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گلوبل ریسیشن کی وجہ سے ان کی جو ڈونرز ہیں ان کے ہاتھ بھی سب کے ساتھ پرابلم سخت ہو گئے ہیں، تو ہم نے
ریچ آؤٹ کیا اس لیے کہ وہ ایک بہتر کام کر رہے ہیں ہیلتھ فیسلٹیز دینے کے لیے اور ہماری مدد کر رہے ہیں، ہم ان کا بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم نے چائلڈ لائف، آپ اس دن آئے بھی تھے، جو میں ان کے 1 لاکھ انہوں نے جب پیشنٹس ٹیلی میڈیسننگ کے تھرو دیکھے تھے بچے، تو اس کو وہ جا کے آپ دیکھیں، وہ ہم کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہم یہ نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ کافی ایسے سٹیپس لے رہے ہیں۔ ہم SRSO کے ساتھ جو پیپلز پاورٹی سپورٹ پروگرام ہے، اس کے اندر بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں۔ کچھ ڈسٹرکٹس میں ان کے پاس فنڈنگ ختم ہو گئی تھی، وہ ہم اگین نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ، لیکن یہ پیسے جاتے ہیں غریبوں کی بہتری کے لیے، وہ ہم سب کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس PSDP کے لیے، ہماری ADP کے لیے جو انویلپ ہے اس سال، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہماری ADP ایک ریکارڈ ADP ہوگی 460 ارب روپے کے قریب کی، اور اس کے اندر ہم جو ہیں ہماری پروونشل ADP، ڈسٹرکٹ ADP، فارن پروجیکٹ اسسٹنس اور PSDP شامل ہے جو فیڈرل گورنمنٹ سے۔ سب سے پہلے میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا کہ کیا ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے اور ابھی ہم نے کیا ان اگلے پچھلے 1.5-2 مہینے میں اچیو کر سکے ہیں۔ ابھی بھی ہم خوش نہیں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو کل میں نے بجٹ تقریر کے دوران تو تھوڑی بات بتائی تھی، لیکن یہ چیز بتانا چاہتا ہوں جو آپ میں مہربانی کر کے کہوں گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کیا برتاؤ تھا صوبہ سندھ کے ساتھ، پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ادھر ہے، لوگ تو سندھ کے ہیں نا، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ 3 سال 2019-20 2020-21 2021-22 جو پچھلے 3 سال گزرے، ان 3 سالوں میں روڈ سیکٹر کے اندر، روڈ کا کام نیشنل ہائی وے اتھارٹی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پروونسز کو بھی پیسے دیتے ہیں کہ ان کے پروونشل ڈپارٹمنٹس روڈز بنائیں۔ پچھلے 3 سالوں میں ٹوٹل جو نئی روڈ کی سکیمز تھیں، نئی سکیمز، پرانی جو چل رہی تھیں ان کو چھوڑ دیں، 1.3 ٹریلین روپے یعنی 13,000 ارب روپے کی روڈز کی سکیم فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی PSDP میں ڈالی، اور یہ میں نے خط لکھا، اس میں ایک سکیم کے ذکر کے ساتھ میں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھا تھا، میں اسی سے پڑھ رہا ہوں۔ 13,000 ارب روپے میں اگر آپ سے سوال کروں، کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ بڑی ناانصافی سندھ کے ساتھ ہوئی ہے تو کتنے پیسے رکھے ہوں گے؟ آپ کہیں گے شاید 1,300 ارب رکھے، 10% رکھے ہوں گے۔ یہ بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اگر 1,300 ارب رکھتے ہمارا تقریباً 25% حصہ بنتا ہے، لیکن اگر 10% رکھتے تو 1,300 ارب روپے رکھتے 13,000 ارب میں سے۔ اچھا چلیں، بہت ناانصافی کرنی ان کی ہمارے ساتھ، یہ 1% رکھ دیتے، 130 ارب رکھ دیتے، تب بھی آپ کہتے بہت شدید ناانصافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پورے سندھ کو سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا، خاص طور پہ سندھ سے جو ممبران تھے قومی اسمبلی میں، جو PTI کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے، وہ تو اٹھ کے کچھ اور ہنگامہ ڈالتے، لیکن انہوں نے 1.5 ارب روپے، 13,000 ارب روپے میں سے 1.5 ارب روپے 2019-20 میں ایک اسکیم پہ رکھا، ایک اسکیم رکھی، وہ سکھر میں N5 اور جو 2 ہائی ویز کے درمیان ایک انٹرچینج بنانا تھا، اور وہ پچھلے 3 سال میں شروع بھی نہیں ہوا، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ 116 ارب روپے خرچ کیے انہوں نے ہائی وے سیکٹر میں پچھلے 3 سالوں میں، جو ان کی ریلیز بتا رہے ہیں یہ، اور سندھ میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ اب آ جائیں، دوسری ایک بڑی سیکٹر ہوتا ہے ہمارا اریگیشن کا، واٹر ریسورسز کا، بڑے یہ 2 ہی ہوتے ہیں۔ اس میں جو پچھلے 3 سال میں اس حکومت کے تھے، 158 ارب روپے کی سکیمیں انہوں نے رکھی۔ ادھر انہوں نے کچھ مہربانی زیادہ کی،
چلو مہربانی زیادہ کی, آپ نے کہا 158 میں سے 10% کی بات کر رہا ہوں گا میں, 15 ارب رکھے ہوں گے. پھر آپ کہیں گے نہیں یار یہ جو بھی بات کر رہا ہے مراد علی شاہ 10% نہیں 1% رکھا ہوگا, تو 1.5 ارب شاید رکھ دیا ہو. 1.2 بلین یعنی 1% سے بھی کم ان 2 سیکٹرز میں انہوں نے ڈالے پچھلے 3 سالوں میں. اچھا یہ بھی 3 اسکیمیں شروع نہیں ہوئی, 3 اسکیمیں انہوں نے 20-21 میں پچھلے سال ڈالی تھیں, 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا ان پہ. پچھلے 3 سالوں میں 19-20, 20-21, 21-22 پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سندھ کے اندر ایک بھی نئی اسکیم شروع نہیں کی. میں دوسرے صوبوں کی بات نہیں کرنا چاہتا, کبھی میرے سے دیکھیں گے آپ, بلکہ میرے سے کیوں دیکھتے ہیں یار, آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں. وہ PhD کی کتاب ویب سائٹ پہ ہوتی ہے, اس کو نکالنے پتہ چل جائے گا آپ کو, دیکھ لیں گے آپ بڑے. اگر میں ایک چیز بھی غلط بول رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے گا. ان دونوں سیکٹرز میں ایک نئی اسکیم نہیں رکھی, اور باقی صوبوں میں جیسے میں نے بتایا کہ 116 ارب خرچ کیے ہیں انہوں نے پورے پاکستان میں, 1 روپیہ نہیں سندھ میں. واٹر سیکٹر میں تقریباً 20 ارب 19.3 ارب خرچ کیے ہیں, اور 1 روپیہ نہیں دیا سندھ کو. یہ ساری چیزیں جب پرائم منسٹر آئے تھے کراچی, ہم نے ان کے سامنے پیش کی, پھر میں نے اس کو فالو اپ کیا ایک ڈیٹیلڈ خط کے ذریعے. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ کچھ سندھی میں جانے چھنڈو ودوتن ابھی بھی ہم راضی نہیں ہیں. میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے جو پچھلے 3 سال سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے سندھ کے لوگوں کو. جسٹ بیکاز پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے چلے ٹھیک ہے, یہ میں جو پرچی آ رہی ہے نا میرے پاس, ہوا یہ تھا, میں بتاتا ہوں قصہ آپ کو. تو انہوں نے اسکیمز, دوبارہ مسئلہ وہی ہوا کہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں دوبارہ کوئی نئی اسکیم نہیں تھی ان 2 سیکٹرز میں. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, اس میں میں گیا, اس میں میں نے جو بھی بات چیت کرنی تھی پورا کیس اپنا پیش کیا. پہلے تو وہ کیس پیش پہلے بھی کرتا رہا ہوں میں, وہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے, اور میں اکیلا آدمی جو ہے جو ان کے ساتھ کر سکتا تھا کیا, اسی لیے ناپسندیدہ ترین شخص تھا. اسی وجہ سے پچھلے 3 سال سے مجھے دن گنواتے تھے یہ اسمبلی میں جب بجٹ پیش کرتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 10 دن رہ گئے, 5 دن رہ گئے, ابھی اٹھے ہو تم, ابھی جا رہے ہو, ابھی اریسٹ ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, اس لیے کہ نیتیں صاف تھیں, صوبے کے لوگوں کے لیے کام کر رہے تھے. تو میں نے جب شور ہنگامہ ڈالا ادھر, تو انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا. میٹنگ کے بعد پرائم منسٹر کا میں شکر گزار ہوں, انہوں نے احسن اقبال صاحب کو خاص طور پہ کہا کہ جی آپ چیف منسٹر صاحب سے ملیں اور سندھ کے مسئلوں کو. احسن اقبال صاحب نے اپنے مسئلے بتائے, اور وہ جینیون ہے, کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کو ایک بتا دوں نا, انہوں نے پچھلے سال 900 ارب روپے رکھے تھے فیڈرل PHDP میں, 500 ارب سے اوپر خرچ نہیں کر سکیں گے, اس لیے کہ پیسے ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمارا شدید سلیش ہو گیا ہے PHDP. انہوں نے اتنی اسکیمیں اس قسم کی ڈال دی ہیں PHDP میں جو کہ فیڈرل کے, اور میں یہ کہتا رہا ہوں نا کہ UC نمبر 5 کی گلی نمبر 4 کا گٹر کا ڈھکن پرائم منسٹر صاحب آ کے چینج کریں گے. یہ واقعی, اور یہ تھا, یہ اسکیمیں اس طریقے کی تھیں جو جس کے لیے میں کہتا رہا ہوں ان سے کہ کچھ آپ دیکھیں. تو وہ اسکیمیں اتنی انہوں نے کہا ڈال دی, اب ہم کیا کریں. وہ گٹر کا ڈھکن لگ گیا, اس کے اوپر جو لکھنا ہے وہ رہ گیا, اب وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے نا. تو یہ ان کی مجبوری سمجھتے ہوئے پھر خیر ان کے ساتھ ایگری ہوا کہ وہ 3 اسکیمیں واٹر سیکٹر میں اسمال ڈیمز کی, اور 4 اسکیمیں روڈ سیکٹر میں ہمیں نہیں دیں گے. ایک بھی نہیں ملی پچھلے 3 سال میں, تو یہ 7 اسکیمیں ان سیکٹرز میں ملنا کچھ کامیابی تھی. 2 میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں خوش نہیں ہوں. اچھا, لیکن جب کتاب پرنٹ ہوئی تو اس میں 3 اسکیمیں تھیں واٹر سیکٹر میں, فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور روڈ کی 4 کی بجائے 2 اسکیمیں تھیں. میں نے شدید احتجاج کیا, میں پبلک نہیں آیا اس وقت, میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں. میں پھر پرائم منسٹر صاحب کا شکر گزار ہوں, میں نے ان کو بات کی, انہوں نے کہا جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کریں گے. کل تک نہیں ہوئی تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا بس کل ہو جائے گی, کل ہو جائے گی. ابھی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ ہی از جسٹ سینٹ اے پرنٹ فار دی اسکیمز. تو ان کا وعدہ چلے, میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پورا کیا. یہ 4 اسکیمز اور یہ میجر اچھی اسکیمز ہم نے دی. میں آپ کو تھوڑا بتا بھی دوں,
روڈ سیکٹر کے اندر کہ ایک اسکیم ہے مہران ہائی وے جو نواب شاہ سے رانی پور تک جاتی ہے، وہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، 2 لینز اس کی بنائی، اس پہ بہت یہ پیرل چلتی ہے ہائی وے کے ساتھ، ایک میجر آرٹری ہے، اس کو ڈیولائز کرنا تھا، وہ دے رہے ہیں۔ پھر ایک اسکیم ہے منڈ جمڑاؤ سے چونکو سے ہوتے ہوئے سکھر تک ڈیزرٹ سے ایک روڈ بنانا ہے، بڑی میجر اسکیم ہے، وہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ اس کے لیے فنڈ کرے گی۔ گھوٹکی کے روڈز کی بہت بری حالت ہے، تو روڑی سے لے کے جو پچھلے ناٹ آن دا مین ہائی وے لے کے اباڑوں تک پورا گھوٹکی ڈسٹرکٹ تقریباً کور کرے گا، 6.5 ارب روپے کی اسکیم ہے، وہ فنڈ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ، انہوں نے کہا ہے۔ اور چوتھی اسکیم ہے ٹنڈو آدم سے ٹنڈو الایار، جو ہم نے روڈ بنایا ہوا ہے 2 لین، بڑا اچھا روڈ ہے، لیکن اس پہ ٹریفک، روڈ جب بڑھائیں ٹریفک اتنی بڑھ گئی ہے کہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ڈیولائز کریں، وہ ڈیولائز کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ دے گی پیسے۔ 3 اسمال ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ K4 کے لیے 20 ارب روپے کی ایلوکیشن انہوں نے اس سال رکھی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اس لیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے۔ تو یہ اسکیمز جو ہیں، جو پہلے ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا، میں نے کہا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ پھر سے تھوڑا بہت شور ہنگامہ ڈالنا پڑا، لیکن سندھ کے لیے اس سے زیادہ بھی کرنا پڑا تو کریں گے، اس لیے کہ ہمارے لیے پہلی پرائرٹی اپنے سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر جو یہ اکنامک مائنز بچا کے چلے گئے ہیں ان کا اندازہ ہے، اس لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ پوری طریقے سے کوآپریٹ کریں گے، لیکن ہم اپنے حقوق سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی PSDP کی بات کر لیتے ہیں، جو ہے پروونشل PSDP، میں نے بتایا جس میں 460 ارب روپے کے قریب کی PSDP ہے، گلاس میرے پاس ادھر، جس کے اندر پروونشل ADP 332 ارب روپے کی ہے، ڈسٹرکٹ ADP 30 ارب روپے کی ہے، فورن پروجیکٹ اسسٹنس 91 ارب روپے کی ہے، اور باقی فیڈرل گرانٹس اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے 6.02 بلین، جو کہ یہ اسکیمز میں نے بتائی، لیکن اب تھوڑی بڑھ جائے گی، یہ 2 نئی اسکیمز ایڈ ہو گئی، میرے پاس جب تک نہیں تھا نمبر میں نہیں لکھ سکتا تھا، تو یہ انشاءاللہ یہ تھوڑی بڑھ جائیں گی، تو 459.657 بلین ہے، یہ 460 سے ایکسیڈ کر جائے گا۔ اتنا بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے آج تک نہیں بنایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے، جو کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں دیا ہے مینڈیٹ، وہ ہم پورا کریں گے۔ میں ہائی لائٹس تھوڑے سے بتا دوں، 1510 اسکیمیں ہم نے فلی فنڈ کی ہیں اگلے سال، یعنی 1510 اسکیمیں ہم کمپلیٹ کریں گے اس سال۔ ہم تقریباً 750 اسکیمز کمپلیٹ کریں گے، اگلے سال ہم نے ڈبل ٹارگٹ رکھا ہے، 1500 اسکیمیں کمپلیٹ کریں گے، اور اس میں بہت میجر اسکیمز ہیں۔ ہم روڈ پروجیکٹس کے میں کچھ ہوں گی ڈیٹیلز میں آپ کو بھی بتا دوں گا، بڑے بڑے روڈز ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس صوبے کی کمیونیکیشن بہتر کر سکیں۔ ہم کیڈٹ کالجز ہیں، ان کی پوری ایلوکیشنز رکھ رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں تاکہ وہ اسکیمز کمپلیٹ ہو سکے۔ ہم ہیلتھ سائٹ پہ اسپتال کچھ ہیں، کچھ نرسنگ سکولز ہیں، ان کی 100% ایلوکیشن رکھ رہے ہیں، ادروائز وہ 4 5 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہیں، ہم 2 سال میں ان کو انشاءاللہ تعالی ان اسکیمز کو کمپلیٹ کرنے کی امید رکھتے ہیں، کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ ایجوکیشن سیکٹر کی ہم نے 126% ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھائے، اس سال ہم صرف 15.11 ارب روپے خرچ کر سکے تھے، اگلے سال ہم 34.22 بلین کا ٹارگٹ ہم نے رکھا ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں ہم 96% زیادہ ایلوکیشن رکھ رہے ہیں اس سال کی، جو ہماری ہے یوٹیلائزیشن، اس سے 11.9 ارب روپے اس سال ہم کر سکے تھے، اگلے سال 23.33 ارب روپے رکھ رہے ہیں۔
वाटर और सैनिटेशन सेक्टर जिसमें लोकल गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आ रही है, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी है। 188% हम एलोकेशन बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, और अगले साल ये 59.36 बिलियन होगी, इसलिए कि प्रायोरिटी हमारी पानी की स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक का हम तकरीबन 100%, 90% के करीब बजट बढ़ा रहे हैं। 5.4 बिलियन था, इसकी बढ़ के अगले साल 10.2 बिलियन हो जाएगा। इरिगेशन के अंदर हम 15% के करीब बजट बढ़ा रहे हैं। इस साल 28 अरब रुपए था, हमारी जो रिवाइज एस्टिमेट्स अगले साल 32.5 अरब रुपए रख रहे हैं। एलोकेशन फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस में ट्रांसपोर्ट सेक्टर है और रोड सेक्टर है, इसकी एलोकेशन हम 75% बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़े ये दो सेक्टर्स में हम एलोकेशन रख रहे हैं 100 अरब रुपए की, ताकि हम अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ा सकें। कराची की जो स्कीम्स हैं स्पेसिफिकली, वैसे तो और स्कीम्स हैं जिनमें कंबाइंड है, लेकिन ऐसी होती हैं जिनमें पूरा सूबे सिंध की होती है, लेकिन स्पेसिफिक कराची स्कीम्स में 118 अरब रुपए हमने रखे हैं, जिसमें प्रोविंशियल एडीपी, डिस्ट्रिक्ट एडीपी और फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट शामिल है। हमारे फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स के बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स कराची के, अच्छा इसमें एक सेक्टर शामिल नहीं है जो कि मैं इधर, वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसके अंदर भी हम कराची के अंदर मेजर स्कीम्स ड्रेनेज की, वो 118 में शामिल नहीं है, वो जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इसलिए वो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ करेंगे। हमारी भी कंट्रीब्यूशन उसमें होती है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन होगी, इसलिए इसमें हम वो नहीं लिखते हैं। तो ये इंटरवेंशंस आ रही हैं सारी, वाटर के अंदर हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हैं, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हैं, डिसैलिनेशन प्लांट हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो कर रहे हैं। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है $1 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया से आनी है, वो हम डिसैलिनेशन के लिए हम उनसे बातचीत में एडवांस स्टेज में मीटिंग्स भी हुई हैं इस सिलसिले में इस्लामाबाद में, लेकिन हमने थोड़ा तेज़ इस पर काम करना है ताकि ये आगे बढ़ सके। तो ये टोटल मिला के मैं वो नंबर भी कह दूंगा कि जो एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट है, हमारी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में थी जो कि इंशाअल्लाह ताला इस कमिंग ईयर में मैच्योर होंगी। एक मेजर रीज़न इनका मैच्योर होने का जो मैं आपको बताया, और मैं ज़बानी सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये सोच सकते हैं कि जब वो 13,000 अरब रुपए में से 1 रुपया भी एलोकेट, यानी 1.5 अरब एलोकेट की अगर बात करते हैं, 1.5 अरब रुपया एलोकेट करते हैं, तो उनका माइंड सेट सूबा सिंध की तरफ आपको समझ आ सकता है। हम कोई भी काम, इसलिए कि हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी बाहर के इदारों के साथ काम करना पड़ता है। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस में हमें इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए होती है, उसके बगैर काम नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट के EAD की। तो जो अगर उनका ये माइंड सेट हो कि आपने इन लोगों को, सिंध के लोगों को 1 रुपया नहीं देना है, तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या हमारे साथ। तो हम उम्मीद करते हैं, और कुछ फ़र्क मुझे 2 महीने में नज़र आया है। अगले साल में हम ये सारी रोल आउट करेंगे और आपको एक वाज़िह फ़र्क नज़र आएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो एक लल आ गया था, हम खुद खुश नहीं थे उससे, लेकिन जो इनका तरीक़ाकार था काम करने का, उसकी वजह से हम सब ने सफ़र किया। मैं ज़्यादा टाइम लूँगा फिर सवाल जवाब, इसलिए कि मैंने फिर जल्दी भी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शुक्रगुजार हूँ आप लोग जल्दी हैं। मैं 1-2 चीज़ें और मेजर जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनका जिक्र कर देता हूँ। 3 इनिशिएटिव्स का सिर्फ जिक्र करूँगा, बाकी तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारा जानते हैं, कोई सवाल करेंगे तो मैं बता दूँगा। धर के कोयले पे हमारा काम तेज़ी से जारी है। इस साल में इंशाअल्लाह ताला अभी तो 660 मेगावाट सिर्फ एक सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी वाली जो साइट है, जो एंग्रो के साथ सिंध गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है, वो बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन इस साल तकरीबन 2000 मेगावाट और इस फाइनेंशियल ईयर में बिजली थर से पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और इसके लिए हम कोशिश हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैंने कल जिक्र किया था, अगेन उस शोर हंगामे में शायद आप नहीं सुन सके। हमारी ट्रांजैक्शन थी जो पानी ले जाना है हमने पावर प्लांट्स के लिए थर में, वो हम
نبی سر سے وجیہار پائپ لائن جو ہے اس کے اندر 35 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ ہے. یہ ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ رولز کے اندر، ویسے تو انگرو والی ہماری ٹرانزیکشن اس سے بڑی ہے، یہ سب سے بڑی ٹرانزیکشن ہم نے اس سال کی ہے، اور ہم نے یہ اسلامک فائنینسنگ کے تھرو کی ہے. کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کی سبسیڈیری ہے انیٹیک، اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے. اور اس ٹرانزیکشن نے، ویسے تو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ چھٹا بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے ایشیا کا، ڈکلیئر کیا ہوا اکانومسٹ میگزین نے، اور پاکستان 12ویں نمبر پہ، سندھ چھٹے نمبر پہ ہے. اور سندھ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں انہوں نے اسپیشل سٹیٹس دیا تھا رینکنگ میں ایک ساورن سٹیٹس کے ساتھ. اس سال جو گزرا ہے ہماری اس ٹرانزیکشن نے 2 ایوارڈز حاصل کیے ہیں. بیسٹ انوویٹو اسلامک فائنانس ٹرانزیکشن آف دا ایئر جو بھی پوری دنیا میں ہوئی ہیں وہ ایوارڈ بھی لیا ہے، اور بیسٹ اسلامک فائنینسنگ ٹرانزیکشن ان پاکستان. اور ہم کمپیٹ کر رہے تھے، فیڈرل گورنمنٹ نے سکوک کا اجرا کیا تھا، ہماری ٹرانزیکشن اس سے بہتر ہوئی. تو یہ بڑی خوشائن چیزیں جو ہمارے ساتھ ہیں. یہ تو خیر میں بتا رہا تھا، یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس پہ ہم اسپیشل فوکس کر رہے ہیں. نمبر 1، ہمارا ہر ڈسٹرکٹ جہاں پہ یونیورسٹی یا یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے پورے سندھ کے اندر، وہاں پہ ہم اس سال، اور یہ میری بجٹ سپیچ میں موجود ہے، وہ ڈسٹرکٹس بھی بتائے گئے ہیں، اس سال ہم یونیورسٹی یا یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گے. یونیورسٹیز کے حوالے سے بتا دوں، تھر کی یونیورسٹی جو ہم بتا رہے ہیں، تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام سے، اس کی 100% ایلوکیشن، جو میں نے کہا نا کہ ہم سکیمز ختم کرنا چاہتے ہیں، 100% ایلوکیشن رکھی ہے. اور انشاءاللہ تعالی اس سال وہ یونیورسٹی ویسے تو کام کر رہی ہے، وہ ایک آلٹرنیٹ جگہ پہ ہم نے کام، اس میں کمپیوٹر سائنس اور سول انجینئرنگ ہم نے شروع کر دی ہے، لیکن فل فلیجڈ یونیورسٹی اس سال آپ کو تیار کر کے دکھائیں گے. یہ تو جو انیشیٹو ہم دوسرا لے رہے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہوگی، سندھ کے اندر یہاں یونیورسٹی کیمپس ہوگا. دوسرا انیشیٹو جو ہم لے رہے ہیں، ہم جو ہمارے پاس 65% آبادی 35 سال سے کم عمر نوجوانوں کی ہے، ان کے لیے ہم سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ملنے کی جگہ ایک یوتھ سینٹر بنا رہے ہیں، اور وہ بھی ساری یہ مارکڈ ہیں، جس کے اندر ان کو کچھ سپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں گی، ان کو آڈیٹوریمز ہوں گے جہاں پہ وہ اپنے ایونٹس کر سکیں، ان کے لیے مل بیٹھنے کی جگہ ہوگی. ہم ادھر ان کے لیے سیمینارز وغیرہ کرائیں گے کہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. یہ ایک میجر انیشیٹو ہے تاکہ ہم 65% آبادی کے لیے ہم ایک جگہ بنائیں. یہ ایک میجر انیشیٹو ہے، اور یہ دونوں انیشیٹوز چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے تحت ہم کر رہے ہیں. تیسری جو ایک بڑی اناؤنسمنٹ کل میں نے کی تھی، جو کہ انفارچونیٹلی شور ہنگامے سندھ کے دشمنوں کے شور ہنگامے کی نظر ہو گئی، وہ تھی ہم گمبٹ کو میڈیکل سٹی کا سٹیٹس دے رہے. گمبٹ آپ سب نے موسٹلی کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا، جس نے نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا چلے جائیں، خود ہی چلے جائیں، وزٹ کریں اس کو جا کے. چھوٹا سا شہر ہے، اس کے اندر لیور ٹرانسپلانٹ، کڈنی ٹرانسپلانٹ، کارنیا ٹرانسپلانٹ، کینسر کی ٹریٹمنٹ، آپ جو کہہ دیں وہ سب علاج ہو رہے ہیں. ہم اس سال اگلے سال بھی ہم وہاں پہ لینئر ایکسیلیٹر ایک 6 ارب روپے کی انویسٹمنٹ الگ سے کر رہے ہیں. سوری 2.5 کتنے 6 ارب اور دے رہے ہیں ان کو. خیر ٹوٹل مجھے نمبر اس وقت بھول جائیں گے، لیکن ہم اس شہر کو ایک، آپ نے فریز سنی کہ میڈیکل ٹورزم، کافی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں باہر، اور وہ پھر علاج کرانے اگر میں نے کہیں جانا ہے تو وہاں پہ اگر اور فیسلٹی نہیں ہوگی تو میں کیوں جاؤں گا.
تو ہم وہ میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے ہم گمبٹ سٹی کو میڈیکل سٹی قرار دے کے اور اس کو بہتر کریں گے. اور میرے گمبٹ کے دوست اکثر ناراض بھی ہوتے ہیں میرے سے ممبرز کے، جی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ 3 ایسے انیشیٹوز تھے اپارٹ فرام جو ہمارے سوشل پروٹیکشن کے میں نے آپ کو بتائے، جو ہم آئی ٹی سیکٹر میں بوسٹ دینے کے لیے، ہم ایگریکلچر میں سبسڈیز فرٹیلائزر پہ دینے کے لیے، لائف سٹاک کے اندر ہم دے رہے ہیں کہ لوگوں کو انکم ارننگ ہو. اور پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے ہیوج، اس کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو. میں اپنی بات ختم کروں گا. میں شرجیل صاحب سے کہوں گا، میں بیٹھا ہوں ادھر، اتنا جلدی نہیں جا رہا، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن سوالات کریں، اگر شارٹ سوالات رکھیں اور تاکہ میں جواب آپ کو دوں. میں بھی کوشش کروں گا کہ میں بہت زیادہ شرجیل صاحب کو، میں آپ لوگ بھی اگر اس ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. اکرم صاحب مجید صاحب پہلے، اکرم صاحب آپ کو دیتے ہیں باری پلیز. یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے لون سسٹم کا کوئی پروگرام کیوں؟ کس کے لیے؟ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے لون سسٹم تاکہ وہ سسٹینڈ ہو جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں. اس حوالے سے سندھ حکومت نے اپنے بجٹ میں وہ نہیں، بالکل ہے نا. سوشل پروٹیکشن کے اندر ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں اور اس کے اندر خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں. اس لیے دیکھیں نا، ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ کم خرچ سے ہیومن ریسورس کو، میرے میں ایک کیپبلٹی ہے، میرے میں تو نہیں ہے، جس میں ہے اور جو نوجوان ہے ایک کیپبلٹی ہے، اس کو نوکری ہم سب کو دے نہیں سک رہے. ٹھیک ہے، نوکری میں کتنے کمائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ اور جگہ بتایا کہ میں نے ایک کیس اسٹڈی دیکھی ہے. گلگت بلتستان کی ایک بچی $5,500 مہینہ کماتی ہے گھر میں بیٹھ کے. ہم وہ فیسلٹیز اور وہ جو میں نے انکیوبیشن کی بات کی اور وینچر کیپٹل کی بات کی، چھوٹے قرضے، میں نے کہا 1 ملین اور یہ چھوٹے 1 ملین 2 ملین، تاکہ وہ اپنا سیٹ اپ کر کے اور وہ اپنا کام آگے کر سکیں. یہ اسکیم موجود ہے. انشاءاللہ اس کو رول آؤٹ کرنے میں ہمیں پرابلمز ہوئے تھے ابھی، لیکن ہم وہ آئی ٹی پالیسی لا کے اور اس کو کوشش کریں گے تیزی سے رول آؤٹ کریں. دو صاحب یقیناً اور بھی کم زمانے میں محبت کے رہا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر، روڈ سیکٹر، سب شیوں ہندوستان ذکر کयो. سب کا ودیک جو متاثر طبقو आहे وہ ہے ایگرو بیس. تव्हां जो माण्हू ज़राअत सां تعلق रखंदा. तव्हांजो जेके टमाटर जी मंडियूं हुयूं उहे ख़तमु थियूं. तव्हांजो शुगर इंडस्ट्रीज़ जेका हुयो वॾी इंडस्ट्री तव्हांजी ख़तमु थी. सुठी तव्हांजी सफ़र करे थी, तव्हांजी कणिक सफ़र करे थी. तव्हांजी अछत जेका आहे उहा वोटर जेके तव्हांजी पूरे आणनि था उहे सभु उन एग्रो बेस्ड सोसाइटी सां तालुक रखनि था. त माशाल्लाह तव्हां पारंपरिक बजट ॾिनी आहे, पर ज़राअत जे हवाले सां आबादगार तव्हांजी हिन बजट मां ख़ुशि न आहे. ॿियो मुंहिंजो सिंपल जेको सवाल आहे, टेक्निकल एजुकेशन, तव्हां केतिरियूं नौकिरी ॾींदव, तव्हां केतिरो पघार वधाईंदव, तव्हांजो बंद आहिनि. तव्हां ही आई टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खे उन्हनि पॉलिटेक्निकल जेके कॉलेज हुया उन सां कनेक्ट करे तव्हां टेक्निकली ट्रेनिंग लाइ सफ़ा नज़र नथो अचे. तव्हां अहमियत ॾिया. ٹھیک ہے. پہلی گال تو یہ اردو میں جواب دوں یا سندھی میں دوں؟ جیسے کہیں اردو میں دیں، اس لیے وہ لوگ سارے باقی بھی سمجھ جائیں اور جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر ہم سے خوش نہیں ہے. سندھ نے سپورٹ پرائز سب سے زیادہ رکھی 2200 روپے پر من گندم کی. پتہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں خوش نہیں ہے، ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سب کو ایشوز ہیں. میں بالکل 100% اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ان پٹ پرائسز ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں، پانی کی کمی اتنی ہو گئی ہے، لوگوں کو اپنے ڈیزل کے ذریعے سبسوائل واٹر جہاں یوز کرتے ہیں پمپنگ کر رہے ہیں، اس کا خرچہ ایڈ ہو گیا ہے. فرٹیلائزر مہنگا ہو گیا ہے، سیڈ مہنگا ہو گیا ہے، پیسٹیسائڈ مہنگی ہو گئی ہیں، اور اس وجہ سے کرنچ پڑا ہے رورل سیکٹر میں. کرنچ پڑا ہے رورل سیکٹر میں. لیکن جو میں نے بتایا، ہم نے ایگریکلچر کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ ڈبل کر دیا اس سال.
میں ایگزیکٹ نمبر بتا دوں گا آپ کو اگر ہیں یار، وہ الگ سے سیکٹر وائز ڈبل کیا، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. لائف سٹاک کے اندر ہم نے میجر، اس لیے لائف سٹاک بھی ایگریکلچر کے اندر، اس کے اندر میجر رولز ہیں. ہم اگلے سال کی، میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا تھا محترم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اور ادھر ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ دینا ہے، اور یہ ہمارا طے ہوا کہ ہم اگلے سال کی ویٹ کی جو پرائس ہے وہ باہمی صلاح مشورے سے کراپ سوئنگ سے پہلے اناؤنس کریں گے. تو یہ سارے یہ کر رہے ہیں. ہم نے جو سبسڈی لاسٹ ایئر ہم نہیں، اگین فیڈرل گورنمنٹ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ وہ اس کو پراپر اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے کام، جو کہ ہمیں منظور نہیں تھا. بہت سیدھی سی بات ہے. مجھے خیر میں زیادہ نہیں بولوں گا اس پہ، پھر خواہ اور کنٹروورسی شروع ہو جائے گی. ہم نے سبسڈیز رکھی ہیں فرٹیلائزر کے لیے اور پیسٹیسائڈ کے لیے اگلے سال. تو ہم اپنے ایگریکلچر سیکٹر کا پورا خیال رکھیں گے. ہمیں پتہ ہے وہ بیک بون ہے ہماری، اور اگر ایگریکلچر پہ نہیں ہوگا تو ہم $130 ملین کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ایگریکلچر میں چل رہا ہے. اس کی جو اے ڈی پی میں پیسے ہیں وہ 8 ارب سے زیادہ ہیں. اس سال جو ہے 4 کے قریب خرچ ہوئے تھے، 4 ساڑھے 4. تو یہ نمبرز سارے ہیں جو ہم اس پہ ایمفسس دے رہے ہیں. میں جیسے کہہ رہا ہوں نا، ایگریکلچر ہمارا بیک بون ہے جب، اور میجورٹی ہماری پاپولیشن بھی ایگریکلچر بیسڈ اس سے اور اس کے جو ڈاؤن اسٹریم سیکٹر سے کر رہی ہے. ہم اس کو کبھی بھی نگلیکٹ نہیں کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت میں آتے ہی یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں 650 سے 950 کی تھی پرائس، اور اس کی وجہ سے 10 سال سے زیادہ، ایک آدھ سال بیچ میں پرابلم ہوئی تھی. ہم ایکسپورٹ کرتے تھے ویٹ، پچھلے 4 سال میں جو کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ. اس سال بھی وی ور دی اونلی پروونس جس نے لڑ جھگڑ کے ہمیں بہت پریشر ڈالا تھا کہ آپ 1800 کر دیں، 1900 کر دیں ویٹ کی پرائس. ہم کھڑے رہے اپنی جگہ پہ. تو ہم ایگریکلچر سیکٹر کا خاص خیال رکھتے ہیں. ہم نے سبسڈیز میجر رکھی ہیں اس کے اندر. ٹیکنیکل ایجوکیشن کی آپ نے بات کی. ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نے آپ کو بتایا ابھی تھر کے اندر ایک پوری یونیورسٹی بنا رہے ہیں. اس کا نام بھی ہے تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس سال کمپلیٹ کریں گے. ہماری اسٹیپٹا کے اندر جو ادارے ہیں جو تھوڑے کمزور پڑ گئے ہیں ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم نے اسٹیپٹا کی بجٹ بھی بڑھائی، اس لیے کہ ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی اور وہ جائز ضرورت ہے. میں نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی. ہم ٹیکنالوجی میں انشاءاللہ تعالی انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کریں گے، تاکہ ہم جیسے میں نے کہا ہماری جو یوتھ پلج ہے اس کو ہم ایک پروڈکٹیو جگہ پہ یوز کر سکیں. سب سے پہلے 102 سوال ہوں گے میرے، لیکن میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے 150 بیڈ ڈاکٹرانہ کے لیے جدید اسپتال دی، اس کے لیے بھی پیسے رکھے ہیں. یہ بہت اچھا ہے. اس سے احتیاط میں نے کیا تھا 2-3 مرتبہ. اچھا، سوال یہ ہے کہ اربوں روپے رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ کے جو مختلف محکمے ہیں ان کے جو کنسٹرکشن کے کام ہوتے ہیں، چاہے وہ روڈ سیکٹر میں ہو، بلڈنگ سیکٹر میں ہو، ہیلتھ کے ہو، ایجوکیشن کے ہو، آپ کے پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ نے بھی ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ جاری کی ہے. تقریباً ناقص کام ہوتا ہے، کرپشن ایلیمنٹ اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کو ابھی تک کم کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ کہیں میرا شہر کراچی، اس کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی اس بجٹ میں؟ تیسرا شہر میرے گاؤں کا ہے واڈرا کا. 1 سال اور گزر گیا، اس کے لیے آپ کے پاس اس سال بھی بجٹ نہیں مل سکا. شکریہ. اچھا، 2-3 چیزیں آپ نے سوال کیے. یہ دا ویری فیکٹ کہ پی این ڈی کی رپورٹ آتی ہے دیٹ مینس ہم مانیٹر کرتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا نا، نہیں تو رپورٹ کیسے آتی ہے؟ تو آفیشیلی رپورٹس آتی ہیں، ان کا ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن سیل ایم ای سی کہلاتا ہے. اور اگر ایم ای سی کسی پروجیکٹ کی نیگیٹو رپورٹ دے اس کے پیسے بند ہو جاتے ہیں اسی وقت. اسی لیے یہ رپورٹ سامنے آتی ہیں. یس، پرابلمز آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں
یہ اور ہر جگہ آتے ہیں، دنیا بھر میں یہ ایشوز آتے ہیں، لیکن ہم ایکٹیولی ہمارا MEC اس کو دیکھتا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر ناقص کام ہوتا ہے جب تک وہ واپس سیٹسفیکٹری نہ ہو جائے، انسیٹسفیکٹری اگر وہ کر دے نا تو سمجھے وہ اس کی فریزنگ ہو جاتی ہے اکاؤنٹس کی سب کچھ اور جب تک وہ اس کو دوبارہ سیٹسفیکٹری نہ کر دے تھرو اے سبسیکوینٹ وزٹ، جو شارٹ کمنگز وہ بتاتے ہیں پوری نہ کرے، اس کے باقی پیسے آگے ریلیز نہیں ہوتے. تو یہ تو ہمارا میجرمنٹ کا طریقہ ہے. باڈا کے لیے آپ نے بات کی، اگین دیکھیں یہ ریکوائرمنٹس پہ ہوتا ہے، اگر جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہو. ویسے تو میرے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بھان سعید آباد کو تعلقہ کر دیں. ہر ایک کو مطلب بڑا آسان ہوتا ہے نا، یہ کر دیں، ہماری دیکھنی پڑتی ہے. تو جہاں پہ بھی ریکوائرمنٹ ہوگی ہم نے جان بوجھ کے اپنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کنٹین کرنے کے لیے نہیں کر رہے. تو اگین میں پھر یہ ڈیٹیل میں آپ کو پسند نہیں آئے گی بات، اس لیے کہ ٹھیک. تیسری چیز آپ نے کہا کراچی کے سے، کراچی آپ کا شہر ہے، میرا بھی شہر ہے، ہم سب کا شہر ہے، اس ملک کا، اس صوبے کا دارالخلافہ ہے. اپنی جو ہے اکنامک لائف لائن ہے اس ملک کی، اور ہم کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑیں. ہم ہر سال جو آپ میگا اسکیمز دیکھ رہے ہیں، میں تو جہاں جاتا ہوں میں نے پچھلے 4-5 سال میں جتنی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے ریکوائرمنٹ اور بہت زیادہ. میں آپ کو بتاؤں نا اب ایشو کیا ہے. کراچی کے لیے ہمیں $3 ارب کی بات کی تھی آج سے کچھ سال پہلے، اور میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں امیڈیٹ چاہیے. اب اتنے یہ 600 ارب روپے ہو گئے، امیڈیٹلی چاہیے. اتنے پیسے نہ ہمارے پاس ہے، نہیں نکال سکتے نا آپ، نہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ہاں ہم چھوٹا چھوٹا انٹرونشنز تو کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے بات کرنی شروع کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، ایک ایشین انفراسٹرکچر فنڈ ہے جو بڑے بڑے بگ پاکٹس کے ساتھ ڈونرز ہیں. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی میرے ساتھ ابھی گئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ایک مہینے میں $1 ارب انویسٹ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی سے ہم نے کہا ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے ارینج کریں کہ اس ریجن کے سعودی انویسٹمنٹ اتھارٹی اس سے بھی بڑی ہے کئی گنا، لیکن ہم $1 ان سے نہیں لے سکے آج تک انویسٹمنٹ کا. ہم کوئی قرض نہیں مانگ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں پروڈکٹیو پروجیکٹس پہ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اگست کے مہینے میں، جولائی یا اگست میں، اگست ہو جائے گا میرے خیال اتنا جلدی نہیں کر سکیں گے، ہم ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کویت میں کرنے کی کوشش کریں گے. 1 دن کے لیے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سارے گلف کنٹریز کے جو انویسٹمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو پیش کریں. ہمیں یہ پیسے چاہیے، اور اس میں میجر پروجیکٹس کراچی کے ہیں، اس لیے کہ اگر مجھے اپنے کانسٹیٹوئنسی میں یا کہیں جگہ پہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کا روڈ چاہیے، اس کے پیسے تو بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں. کراچی کے اندر آپ کو میسو انویسٹمنٹ چاہیے، اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں. جیسے ہم نے کہا وہ میگا پروجیکٹس کی سکیمز ہیں، وہ ہم انڈرٹیک کر رہے ہیں. مجھے کہہ رہے چھوٹے رکھو جوابات، میں کیا کروں انفارمیشن منسٹر صاحب. میں ختم کر لوں تو نہیں، ایک سیکنڈ بھائی صاحب میں کر لوں. تو وہ ہم کوشش کریں کہ انٹرنیشنل ڈونرز کو، انویسٹرز کو ہم ساتھ لائیں کہ یہ کراچی کے لیے جو ہے ہم پوری کر سکیں. ہمیں پچھلی جیسے میں نے بتایا اس میں کوئی مدد نہیں ملی. اس دفعے میں نے بتایا پرائم منسٹر صاحب خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ ہے $1 ارب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ استعمال کریں اس کا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی سب مل کے ہم کراچی کو بہتر کریں گے. ایک منٹ میں بات کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. سارے جتنے صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی سی ایم صاحب سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی خاص صاحب دوستوں سے ایک سوال رکھیں، مختصر سوال رکھیں، سوال میں مطلب جواب دے دیں گے. تھینک یو. سی ایم سے مختصر جواب رکھیں. ایک ہی سوال میں کرتا ہوں، آپ نے نوکری کا کہ آپ نے اس سال کتنی نوکری آپ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ 14واں سال آپ دے رہے ہیں، آپ 14 سال ہو گئے آپ کو فائنانس منسٹر ہو گئے. آپ جو فلو بڑھ رہا ہے اس وقت آبادی کا شہروں کے اندر،
आपकी जो हजारों की लेकर आ रहा है स्कीम है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसको किस तरह से रोकेंगे? क्या आबादी का फ्लो जो भर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो 14 नहीं 12 हुए फाइनेंस हुकूमत में 14 साल हुए, एज फाइनेंस मिनिस्टर 12 साल हुए हैं भाई साहब। और मुझे ये फख्र हासिल है कि मैंने इस सूबे की 10 बार बजट प्रेजेंट किए। तो जो अच्छी बातें हुई वो मेरे खाते, जो खराब बातें हुई वो भी मैं, उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इसमें कोई मैं भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन मुझे फख्र ज़रूर है कि इस सूबे के लोगों ने, मेरी लीडरशिप ने, सिंध असेंबली के मेंबरान, मैंने कल भी ये बात की थी, सबका शुक्रिया अदा किया था दोनों तरफ से। 2008 से 13 की असेंबली, 13 से 18 की असेंबली और 18 से 23 वाली असेंबली। लेकिन मेरे ख्याल कुछ जल्दी शुक्रिया अदा कर दिया मैंने कुछ लोगों का। तो लेकिन ये फाइनेंस जो मिनिस्टर था, इसमें आपने कहा नौकरियों की बात, हमने तकरीबन, मैंने कल बजट स्पीच में भी कहा था, नहीं 3,500 के करीब, 3,357 है या कितनी है, नंबर एग्जैक्ट दिया हुआ है, नहीं है सैनिक करके नौकरियां दी हैं। हमारे पास वैकेंसीज बहुत मौजूद हैं, हम रिक्रूट नहीं कर सके हैं। रिक्रूट क्यों नहीं कर सके हैं, लंबी कहानी है, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन बहुत शॉर्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन वाहिद सूबा है जहां खत्म कर दी गई। वही कानून बाकी सूबों में है, लेकिन हमारा कानून पसंद नहीं आया। कोई जुडिशरी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, कोशिश करेंगे कि उनकी अक्ल, उनकी फहम के मुताबिक हम चल सकें। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैं ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ, कोई वो जजमेंट देख ले, बात कर लें, वो अक्ल, वो फहम बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को उस लेवल पे लाना कि वो काम किए। कोशिश कर रहे हैं हमारी। फिर हमें कहा गया कि आप रिक्रूट करें, जो है 5 से 15 ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट, 1600 ऊपर तो पब्लिक सर्विस की 5 से 15 की करें थ्रू टेस्टिंग सर्विस। फिर हमसे कहा गया ऐसी टेस्टिंग नहीं, IBA टेस्टिंग से करो। जब वो शुरू किया, कोई कोर्ट चला गया, उस पर स्टे दे दिया, सारा काम रुक गया। कोर्ट खुद IBA से टेस्ट करा के हाई कोर्ट वाले अपनी भर्ती करते। हमें कहा गया वो स्टे, खैर वो स्टे विकेट हो गया, अल्लाह का शुक्र है, अभी रिसेंटली इस वजह से रुक गई। 1 to 4 के लिए भी हमें कहा गया कि जी वो प्रोसेस करें, इंटरव्यू करें और ये करें। अब मतलब एक पियोन रखने के लिए भी मुझे इंटरव्यू, ठीक है, जो हमें दिया गया है हम उस पर कर रहे हैं। वो फाइनल स्टेज में इंशाल्लाह ताला वो नौकरी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगला साल हम अपनी वैकेंसीज को फिल कर सकेंगे जो कि हैं, जिसकी वजह से हमारा काम अफेक्ट हो रहा है। बहुत सिंपल बात है। तो ये बात होगी। दूसरा आपका क्या सवाल था? आबादी का इन्फ्लो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं उसके भी आबादी के इन्फ्लो के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं कराची से बाहर, और उनके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हैं ताकि वहाँ पे लोग रोजगार हासिल कर सकें। और कराची जो वैसे ही अगेन ये मुल्क में फ्री हैं, लोग कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ गया है हमारे बड़े शहरों में। तो हम छोटे शहरों को बेहतर, उनकी फैसिलिटीज़ बेहतर करने, मास्टर प्लान्स हमने कितने डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, मास्टर प्लान्स कितनी बनाई है? 16 डिस्ट्रिक्ट्स की मास्टर प्लान बना दिए हैं कि उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बेहतर करें ताकि हम उधरी लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार की सहूलत मुहैया कर सकें अपने डोर स्टेप पे। जी जनाब, 35 अरब रुपए का जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? और दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो पेट्रोल आपने कट किया था 40% सरकारी मुलाजमीन के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितने कुछ उससे जो है वो बचत हो सकेगी? अच्छा, देखिए जो मैंने 40% किया था ना, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। 40% के करीब तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अब इम्पैक्ट उसका ये होगा कि हम उसी जगह पे रहेंगे, अपनी बजट एक्सीड नहीं करेंगे। तो अगर पहले मैं 100 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, और वो 100 लीटर पेट्रोल अगर 100 रुपए का लीटर था तो कितने बन जाते? 10,000 रुपए मैं खर्च करता था। अब मैं 10,000 की लिमिट के अंदर ही रहूंगा, और ये कंटिन्यू करेगा। और मैंने ये भी अभी शुरू में ही कहा था कि हो सकता है और स्ट्रिंजेंट करना पड़े। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम वो राइड शेयरिंग वाला, और मैं लिमिट करूंगा
اس کو ایک پراپر پروگرام کے تحت کہ جو گاڑیاں یوز ہوتی ہیں سرکاری وہ اس طریقے سے ہوں استعمال کے رائڈ شیئرنگ کی، جیسے میں نے بات کی، جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، افسران رہتے ہیں جو اپنی گاڑیاں لاتے ہیں، وہ کار پولنگ سسٹم کریں، اور اس کو ہم امپلیمنٹ، میں آلریڈی چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اس چیز پہ ہم میٹنگز کریں کہ کیسے امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ بھی ہو. اور بھی ہم کرنا چاہیے، ایک کنسیڈریشن تھی وہی لوگوں کی جو کہ شاید ایک صوبے نے کیا بھی ہے کہ جمعے کو ورک فرام ہوم کریں، لیکن ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ سمجھا کہ ہمارے پاس ورکنگ آورز، ہماری کلچر کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک ایشو ہے، اور گھر پہ ہمارے پاس وہ یس کووڈ میں ہم نے کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب ہے، دیٹ واز این ایمرجنسی سچویشن، ایون دس از این ایمرجنسی اس حساب سے اگر آپ کہیں، لیکن اس کا ہمیں زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا اس وقت، جب تک ہم پراپر سسٹم نہ بنا لیں کہ گھر سے ہم کام پروڈکٹیولی کرا سکیں. نہیں تو وہ ایک دن کی چھٹی ہو جائے گی ایکسٹرا، اور کچھ نہیں ہوگا لوگوں کے لیے. تو یہ ہے. اور بھی جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں کمی لانی ہے ہم نے، اس میں بھی ایک پورا آسٹیریٹی میجرز کا پروگرام بنے گا. بجٹڈ جو نمبرز ہیں ان سے ہم ایکسیڈ بالکل نہیں کر سکتے، ہم ان کو مزید بہتر یعنی اور کم کریں گے ایکسپینڈیچر، اس کی کوشش ہم کریں گے. کس طرح ہے ہاتھ اٹھا دیں جی. یہ بتائیے گا کہ 332 بلین بجٹ بک رائٹ، تو 332 بلین کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، آپ نے یہ ذکر کیا کہ ریکارڈ آپ نیکسٹ فائنینشیل میں ڈال رہے ہیں بجٹ میں، لیکن اس میں آن گوئنگ زیادہ ہے، اور میں نے کئی فگر پڑھا تو 79 بلین جو ہے وہ نئے پروجیکٹس کے لیے ہوگا. تو 79 بلین کسی بھی لحاظ سے کوئی بہت ریکارڈ ہو سکتا ہے. پھر اس میں سے کراچی کے لیے اسپیسیفکلی نئے پروجیکٹ 3 بلین روپے کے ہیں. یہ تو رہی نہیں ہے اس کی بات، اگر میں نے نہیں پڑھا، آپ نے غلط پڑھا ہے، میں یہ کہہ دوں آپ کو. اور دوسرے آپ کو $3 بلین کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن مجھے یہ بیریئر ٹاؤن کا پورٹ 3 بلین $3 جو کراچی میں فائنانسنگ کے لیے چاہیے آپ کو مختلف انفراسٹرکچر کے لیے. بیریئر ٹاؤن کا جو پورٹ 60 بلین روپیز جو انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈپازٹ کتنے کروایا یہ مجھے نہیں معلوم، بٹ آف کورس ڈسٹینس ریلیٹڈ پروجیکٹ سے متعلق ہے تو آپ کراچی کا ہی ہے. تو اس حوالے سے ایڈوکیسی آپ کی نظر آتی ہے. اور تھرڈی یہ کہ جو بجٹ ہے اس میں ریونیو میجرز یعنی ارننگ کی جو بات کی جائے تو 20% آپ کا ٹوٹل 17-14 میں سے آپ کی اپنی جو آمدنی وہ ہے. تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ بجٹ ٹیکس فری ہے. ایک سوال پہ تو لگانا چاہیے، جس طرح پنجاب میں پراپرٹی بہت ہوئی ہے، ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس کا لگایا ہے تو لگانا چاہیے تاکہ تھوڑی آمدنی. اچھا میں تینوں چیزیں، نمبر 1 آپ نے بجٹ تھوڑا سا غلط پڑھ لیا ہے. ہاں آن گوئنگ اسکیم سے ہیں پیسے کافی، اور ہم ان کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو اگر آپ آن گوئنگ پہ نہیں لگائیں گے نا تو آپ کا تھرو فارورڈ بہت بڑھ جاتا ہے. اور مطلب میں سارا اگر 332 ارب کی نئی اسکیمیں شروع کر دیتا فار ایگزامپل تو پرانی اسکیمیں کب کمپلیٹ کروں گا. اور ہمارا بجٹ سائیکل ایسے ہوتا ہے کہ نارملی ہم 4 سال میں کوشش کرتے ہیں اسکیمز کمپلیٹ کریں. تو کئی لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ پرانی اسکیموں کو کمپلیٹ کرنے کے توجہ زیادہ دیتے اور ایکسپینڈ نہیں کرتے. آپ کا کچھ اور پوائنٹ آف ویو نمبر 1 3 ارب آپ کا غلط ہے. 3 ارب کا ایک بلاک الگ ڈالا ہوا ہے جو ہم نے چھوڑی. اس کے علاوہ میں نے کہا ہے 118 ارب کی ٹوٹل اسکیمز ہیں، اور اس میں نئی اسکیمز بھی ہیں. وہ میں ڈیٹیل ابھی کہیں گے تو آپ کو دے بھی دوں گا. وہ 3 ارب کا نمبر آپ کا غلط ہے. تیسرا تھا آپ کا ریونیو، سوری ہاں میں آپ سے کہوں گا یہ سارے بیٹھے ہیں نا، ذرا سپریم کورٹ سے کہہ دیں وہ 462 ارب دے دیں ہمیں. میں تو بہت کہہ چکا ہوں. اگر آپ سب بھی ایک آپ اخبار سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ سب کو، اور مجھے پتہ ہے سندھ کا درد ہے، کراچی شہر کا درد ہے. آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ کے سارے ٹی وی چینلز، آپ کے سارے اخبار جب تک 462 ارب روپے نہیں مل جاتے ہر ہیڈ لائن میں سب سے پہلے یہ خبر دیں گے، اور ہر اخبار کے فرنٹ پیج پہ روزانہ ہی آئے گا. وہ 1 روپیہ نہیں دیا بھائی، وہ پتہ نہیں اپنی، میں نے کہا نا کہ اس لیول پہ آنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہے، وہ دے دیں. ہم نے اس پہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اس پہ سب سے پہلے حق، اس لیے وہ ملیر کی زمین ہے، وہ ملیر کا ہے.
پھر باقی کراچی اینڈ دین رورل ایریاز میں بھی ایک ہم نے بڑی اسکیم ہماری ڈرینیج کی، وہ بھی ہم نے پلان بھی بنا کے دیا ہوا ہے. لیکن ابھی تک تو جو پرانی فیڈرل گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، وہ تو کہتی تھی یہ وفاق کا پیسہ ہے. سپریم کورٹ کہتی تھی بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ سپریم کورٹ نے پیسے واپس لائے. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ تو آپ لوگ ذرا مہربانی کریں، یہ وعدہ میرے ساتھ آپ کر لیں. ہر چینل جیو میں دیکھوں گا پہلی خبر یہ آئے گی 462 میں سے 1 روپیہ نہیں ملا، 462 میں 1 روپیہ نہیں ملا. بس بولے نا یار. اور باقی آپ نے کہا ریونیو، دیکھیں ہم نے جو ہمارے ٹیکسز لگاتے ہیں، انکم ٹیکس جو ڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے نا، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ چارج کرتی ہے. دیٹس وائی دے کین ٹارگیٹ دی افلوئنٹ اینڈ ٹیکس دیم. ہم سروس سیلز ٹیکس اور سروس ٹیکس لگاتے ہیں جو الٹیمیٹلی کنزیومر کو جاتا ہے، ہر ایک استعمال کرتا ہے. ہم نے اس کے اندر بھی جو وہ سیکٹرز ہیں جن کے کنزیومر زیادہ امیر ہیں، ان کا ٹیکس لیب اوپر ہی رکھا ہوا ہے. فار ایگزامپل ہم ہیلتھ سروسز میں ٹیکس نہیں لگاتے تاکہ غریبوں پہ وہ ٹیکس نہ پڑے جو اسپتالوں میں جاتے ہیں. تو یہی چیزیں ہم پورا سوچ سمجھ کے، اور ہم نے آپ نے بتایا ایک اچھا، پہلے تو تقریباً 90% ٹیکس جو ریونیوز تھے ہمارے فیڈرل گورنمنٹ سے آتے تھے اور 10% سے کم ہوتا تھا پروونشل گورنمنٹ کا. اس سال مجھے ایگزیکٹ نہیں، میرے خیال ہے جی 22% آڈ ہے جو مجھے یاد ہے. تو وہ بتدریج بہتری کر رہے ہیں اس کے اندر. سو اگین آئی ڈو اپریشیٹ یور کوشچن کہ کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ ساری پوری چیزیں رکھتے ہوئے کریں گے. لیکن ایک بار آپ کا وعدہ، آپ باقیوں نے کیا نہیں کیا، آپ کا وعدہ ہے میرے ساتھ، آپ کو نوکری سے نہیں نکالیں گے. ایک سوال کریں، شارٹ کریں، باقی سارے دوست ناراض ہو رہے ہیں. بہت ہی شارٹ سوال. ٹوٹل جو آپ کی ریلیز تھی اس سے ایکسپینڈیچر کتنا کر سکیں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ٹوٹل جو کلیکشن آپ نے کرنی تھی اس میں کتنا شارٹ فال ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اپوزیشن لیڈر پر مزید کتنے مقدمات درج ہوں گے. اچھا، نمبر 1 جو ریلیز کا اس میں بجٹ میں دیا ہوا ہے، اب ایگزیکٹ نمبرز میں آپ کو مجھے نکال دیں گے یار. ٹوٹل ریلیز جو ہے ہماری اے ڈی پی کی، میں ابھی بتا دیتا ہوں، یہ نمبر ہوگا، یہ راسن نکال دینا مجھے پلیز. ٹھیک ہے. دوسرا شارٹ فال، اس سال شارٹ فال نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ جو اسی لیے اور شارٹ فال نہیں ہے جو ریسیٹ سے ہمارا اتنا کوئی میجر، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی قیمت ہمیں ایک ادا کرنی پڑی ہے. اس لیے میں ایک چیز کہنا بھول گیا تھا، ابھی بتا دیتا ہوں، آپ کا سوال ہے اس سے ریلیونٹ بن جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 2021-22 والا بجٹ جو ابھی ختم ہو رہا ہے جون، وہ ایک الیکشن بجٹ بنا دیا تھا. الیکشن بجٹ میں آپ اپنی خرچے زیادہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن ایئر میں. ایک نیچرل، ہم بھی اس سال کر رہے ہیں، اگلے سال کوشش کریں گے کہ زیادہ اسپینڈ کریں. دے اسٹارٹیڈ 1 year too early، اور یہ سب بات اس کی کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ان کا جو ایک پروگرام بنایا تھا بالکل ٹھپ ہو گیا، نہیں کر سکے. ان کے لیے تو آخری سال ہوا بجٹ کا، ملک کے لیے نہیں ہوا. ملک کو ابھی 22-23 کا بجٹ بھی دینا ہے. وہ تو اپنے جو انہوں نے تباہی مچانی تھی مچا کے چلے گئے. اس تباہی کی وجہ سے انہوں نے انفلیشنری پریشر اتنا ڈالا، آپ کی فسکل پالیسی ایسی کی کہ آپ کے ٹارگٹس تو کچھ پورے ہوئے، مطلب آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی آپ کا جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 5.7، خیر وہ 5.7 آن دی ریوائز اسکیل ہے، اصل 4.5 سے 5% سے زیادہ نہیں. لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے، وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ $15 ارب جو اوپر ہے. آپ کی انفلیشن 13% سے زیادہ ہے. وہ میں میکرو اکنامک زیادہ چیزوں پہ آ جاؤں گا، پھر ہم ڈرائیورٹ کر جائیں گے. تو وہ ہوئے. آخری سوال تھا، مجھے نہیں پتا بھائی کیس، مجھے اپنے اوپر پتا ہے کتنے کیس ہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ جو بیٹھے ان کے اوپر کتنے کیس ہیں. میرا کیا کام ہے؟ یہ اداروں کا کام ہے. اگر کوئی کام غلط کرے گا تو اس پہ کیس بنے گا، میں غلط کروں گا میرے اوپر کیس بنے گا.
صحیح بنے گا غلط بنے گا وہ عدالتیں فیصلہ کریں گی. عدالتوں میں نے تو کبھی نہیں جو میں کل پھر جاؤں گا اسلام آباد عدالت پہ پیش ہونے کے لیے. میں کوئی پچھلے 1 سال میں مجھے نمبر نہیں پتا بتا دوں گا جو کیس بنایا گیا ہے میرے اوپر, اس میں 15 ایک دفعہ میں ہو سکتا ہے 1-2 بار زیادہ بتا رہا ہوں دفعہ اپیئر ہو چکا ہوں. یہاں سے خرچہ کر کے اسلام آباد جاتا ہوں 21 دفعہ بتا رہے میرے ساتھ چلتے ہیں اکثر, یہ کہتے ہیں میں ساتھ جاؤں گا آپ کے. میں کہوں یار کچھ نہیں ہوگا. 21 دفعہ میں اسلام آباد گیا ہوں, میرے ساتھ 17 اور لوگ سندھ سے اسلام آباد جاتے ہیں. 1 روپے کی کرپشن پوری رپورٹ میں نہیں لکھی, 1 روپے کی. الزامات کیسے ہیں وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. اور ادھر مجھے نہیں پتا, میں پھر کہہ رہا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کتنے کیسز ہیں کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ابھی تک, مجھے نہیں پتا. لیکن جو کیسز ہوں گے عدالت میں آئے, غلط کیس ہوں گے غلط ثابت کریں. بھاگنے بھوگنے سے کچھ نہیں ہوگا. صاحب ایک ریکویسٹ ہے آپ کے ساتھ دونوں بیٹے ایک ہی سوال کرنے سارے, اس کے بعد میں 2-3 سوال آخر لے لیں گے. آپ ایک سوال اس کو بتا دیں. میں والد سے بھی اپنا سوال یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی انہوں نے کیا کیا کہ اس میں پیسے رکھے لیکن خرچ نہیں ہوئے. سندھ کی جو اسکیمس ہیں جو آپ رکھتے ہیں وہ تعلق کا شکار ہوتی ہیں یا ان میں ٹائم لگتا ہے اور جو اخراجات خرچے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی سندھ کے عوام پہ اور بجٹ پہ بوجھ پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اسکیمس کو وقت پہ مکمل ہونے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ کیونکہ اسکیمس تو کی جاتی ہے لیکن وقت پہ مکمل نہیں ہوتی. نہیں, یہ ایبسلیوٹلی رائٹ, اس میں ڈیلیز ہوتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا بھی, یہ بتایا نا کہیں کارکردگی خراب ہوتی ہے تو پیسے بند ہو جاتے ہیں, یہ سارے سٹیپس لیتے ہیں. لیکن ہم نے اسکیمیں کمپلیٹ بھی کی ہیں. مجھے یاد ہے 2017 میں مجھے کہا گیا کہ جی ایک روڈ ہے نواب شاہ سانگڑ سے نواب شاہ 2 ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کو ملاتا ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے ملاتا ہے. بہت بری حالت ہے, 64 کلومیٹر تھا, 4 مہینے میں اس کو کر دیا تھا ہم نے ختم. اس طریقے کے اور بہت پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم تیزی سے ختم کرتے ہیں, فنڈنگ کوشش کر کے مہیا کر کے. کہیں کہیں فنڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں, کہیں کہیں پرابلمز ہوتے ہیں. ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اگلے سال کے اندر ہم نے میجر سکیمز کی ہیں وہ میں نہیں ریپیٹ کروں گا بجٹ بک میں, یار وہ نکال دیں وہ جو میجر فلیگ شپس ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں اسکیمز, تو میں بتا دوں آپ کو بھی. یہ انشاءاللہ ایسی سکیمز ہوں گی جو کچھ 2-2 سال میں کمپلیٹ ہوں گی اور یہ 200-300 ملین کی نہیں اربوں کی سکیمز ہوں گی. تو یس ایشوز ہیں, لیکن میں آپ کو اگر بتاؤں نا ہماری پرفارمنس اور پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی پرفارمنس, اور اس میں اور وہ میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں, جامشورو 7 روڈ 14 ارب روپے کا روڈ, 7 ارب روپے ہم سے 17 اپریل 2017 کو لے لیے گئے اور آج 6واں سال ہے, 50% بھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہے. میں نے ابھی نہیں, میں نے شاید خاقان عباسی صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کو خط لکھا تھا, یہ ہارڈ کاپی نہیں ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب تھے ان کو کئی خطوط لکھے. میں نے ان کو چیلنج کیا تھا اور یہ خطوط موجود ہیں کہ جو ہمارے پیسے آپ کو دیے ہیں وہ بھی ہمیں دو اور باقی بیلنس دو اور میرے سے سال میں روڈ لو. اس لیے اس روڈ میں کوئی ایشو نہیں ہے, بہترین زمین ہے, پتھریلی زمین ہے, رائٹ آف وے کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ کئی مسئلہ ہو آپ کو, کہ یہ ہوتے ہیں ایشوز نا جن کی وجہ سے ڈیلے ہوتے ہیں, صرف اور صرف نااہلی اور بدنیتی. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس روڈ پہ, اور مجھے اس وقت نمبرز یاد نہیں ہے, کئی لوگ روڈ ایکسیڈنٹس میں مارے گئے. تو یہ فرق میں صرف بتا رہا ہوں. اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے میں نہیں کہہ رہا کہ ہم جو پلان کرتے ہیں وہ 100% ہم اچیو کر لیتے ہیں, لیکن ہمارے اندر بدنیتی نہیں ہے, ہم نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. ہمارے کیپیسٹی ایشوز کہیں کہیں ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یار یہ بند ہو گیا پھر. اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس جو تھی پی ٹی آئی کی,
اس میں یہ سارے بالکل اپوزٹ تھے, بالکل نیک نیتی نہیں تھی, ان کو سندھ سے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. یہ ایسے ہوگا یہ, ہاں فلیگ شپ اسکیمس کی بتا رہا ہوں نا. میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ ہم بہت جلدی اسکیمز ختم کریں گے. اگلے سال میں قاسم آباد کی سوریج سسٹم ہے, میرپور خاص کا سوریج سسٹم ہے, اس کے لیے پورے پیسے رکھے. کراچی کے اندر منگو پیر روڈ اور شارع قذافی ہے, پھر چاکی واڑہ روڈ, اسٹارم ڈرینز کراچی کے, اگین ان پہ اچھے خاصے پیسے رکھے گئے ہیں جو اگلے سال کمپلیٹ ہوں. ٹنڈو لیار سے میروا روڈ ہے, اگین یہ ایسے اسکیمز ہیں جو 2-3 سال میں ہم کمپلیٹ کریں. اور یہ جیسے ٹنڈو لیار سے میروا روڈ 2 ارب روپے سے اوپر کا روڈ ہے. اور سامارو کوٹ غلام محمد روڈ 758 ملین کا روڈ ہے. سامارو عمر کوٹ روڈ, یہ 2 سال میں ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسکیمز فاسٹ موونگ ہو سکتی ہیں ان کو پوری دیکھیے. کیڈٹ کالج ہے خیرپور کا, کیڈٹ کالج ہے کرمپور کا, میں نے آپ کو بتایا تھر انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. NICVD کا پیٹس کارڈیک سینٹر ہے, 2.5 ارب روپے کی اسکیم ہے. ہم نے 1.5 ارب روپے اگلے سال رکھے ہیں تاکہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر میل نرسنگ اسکول, ریپلیسمنٹ آف لیفٹس ایگزسٹنگ بلڈنگ اور ہیلتھ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. 601 ملین خرچ ہو چکے ہیں, 910 ملین اگلے سال رکھے ہیں. تو یہ میجر ان اسکیمز کو بوسٹ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں. میں سے بتا دوں شاہ صاحب, میں منصور مولیری ہوں سماجی سے. سوال سے پہلے آپ کا مرتضی نواز صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ خالد صاحب کے دعا تھا تو آپ لوگوں نے خصوصی طور پر اجازت دی تھی, اس کے لیے میں شکر گزار. نہیں میرا فرض ہے. اور میرے 2 سوال اگر آپ پرمیشن دیں تو دوسرا جن سے ہم سوال ہے پرمیشن ان سے دوستی, ان کا شکریہ ادا نہیں کیا, ابھی نہیں دیں گے. سر ایک سوال یہ ہے کہ 2009-10 میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پینشن کا بل تھا وہ 20 ارب روپے تھا, جو اس وقت بڑھ کے 160 ارب روپے ہو گئے, تو 140 ارب کا اضافہ ہوا ہے. اگر یہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو 2030 تک یہ جو ہے تقریباً تنخواہ اور پینشن کا بل برابر ہو جائے گا. پھر صوبے میں سرکاری کام تو کوئی نہیں ہوگا, اس پہ کیا میکینزم بنا رہے ہیں. اور دوسرا میرے پاس ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا جس میں 800 ارب روپے سرپلس میں ہم کو دکھانے ہیں, جو چاروں صوبے سے سرپلس ہونے تو 200 ارب روپے ہر صوبہ دے گا. اگر فیڈرل گورنمنٹ ان کے 200 ارب روپے ڈائریکٹ کاٹ لے اور 100 ارب روپے کے قریب اگر آپ کے ٹیکسز جمع نہ ہوتے ہیں تو 300 ارب روپے تو ویسے چلے جائیں گے, تو سرکاری لوگوں کو کیا ہوگا؟ اچھا, نمبر 1 جو آپ نے پہلے کیا تھا سوال یہ ہاں پینشنز والا, بہت آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, ہمارے لیے بڑی میجر کنسرن ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر چکے ہیں, ساری چیزیں کر چکے ہیں. بس وہ ہم نے آخری جو ہے نا اس پہ پتہ رکھنا ہے کہ کنٹریبیوٹری سسٹم پینشن کا رکھیں تاکہ جو نئے لوگ ہماری پینشن کا بل کم ہو. نہیں تو آپ نے بالکل صحیح, یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ ہمارے پاس ترقیاتی کاموں کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پیسہ نہیں بچے گا, ہم اپنے ریونیو ایکسپینڈیچر میں ہی پورے ہو جائیں گے. ایک چیز میں آپ کو جو بتانا بھول گیا, آپ کے سوال کا بالکل الٹ جواب ہوگا. اس وقت صوبہ سندھ کے اندر کل میں نے ایکسرسائز کرائی تھی یہ سارے, اور میں نے اپنی بجٹ تقریب میں کہا, یہ میں دوبارہ ادھر ریپیٹ کر دوں, ہماری سیلریز ہر گریڈ میں 1 سے لے کے 22 تک, اور ہماری پینشنز جو ریٹائر ہوتے لوگ 1 گریڈ سے 22 گریڈ تک, باقی سارے صوبوں اور وفاق سے زیادہ ہیں اس وقت. باقی صوبے, کچھ صوبوں نے اپنا اعلان کر دیا ہے, ہم نے اسی حساب سے 15% اور 5% کا اعلان کیا ہے سیلریز اور پینشنز میں. میں اس چیز سے کہ ہم بیسٹ پیئنگ پروونس سے وہ کنٹینیو کرنا چاہوں گا, اس لیے میں نے اگر کہیں ڈسکرپنسی پورا کروں گا, لیکن یہ بالکل آپ کے سوال کی نفی میں ایک میں نے جواب دیا ہے, لیکن یہ کنسیڈریشن میں ہماری ہے. اب دیکھیں وہ ہم کیبنٹ کے سامنے لے جائیں گے, کیبنٹ سے اپروول مل جائے گی تو ہم وہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم شروع کریں گے. دوسرا سوال تھا, ہاں ہم اس سال بھی رکھا گیا تھا, وہ ایک رکھتے ہیں بس. وہ پھر دیکھیں ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم خرچ کریں گے اپنا پیسہ جو ہمارے حصے میں آتا ہے, اگر ضرورت نہیں ہوگی
تو ہم کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہو. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جیسے میں نے کہا نا، ہمارے لیے تو یہ الیکشن ایئر ہے نا، ان کے لیے نکلنے کا سال تھا. ان کو پتا تھا کہ اس سال میں وہ نکل جائیں گے حکومت سے، اس لیے وہ اس طریقے سے کام کر رہے تھے. اور انہوں نے بڑے غلط قسم کے اسکیمز بنائے. ہم پراپر اسکیمز بنا کے ان کو آگے لے جائیں گے. سی ایم صاحب، غیاث الدین، ہم نیوز سے یہاں. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ 10 آپ نے بجٹ پیش کیے ہیں اب تک، یہ بتائیے گا کہ ہائیسٹ ٹیکس کلیکشن ہماری کون سے ایئر میں رہی ہے؟ اور کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو گریجولی کیا ہمارا کراچی کا جو بجٹ ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، کیا وہ انکریز ہو رہا ہے یا ڈیکریز ہو رہا ہے؟ اچھا، دونوں چیزوں کا سوال ہے. جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ 2021-22 میں نارملی کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، سوائے ہاں میں یہ کہوں گا آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا، اس لیے کہ پہلی بار جب سے پاکستان بنا ہے صرف ایک سال تھا جب پچھلے سال سے کم کلیکٹ کیے تھے پیسے. ہم نے نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے. وہ تھا 2018-19 نہیں 18-19 17-18 میں جو کلیکٹ کیے تھے نا، 18-19 میں اس سے کم کلیکٹ کیے تھے. تو آپ کا سوال شاید اس تناظر سے دیکھا گیا ہے، تو بالکل ویلڈ تھا. ادروائز ہم نے سب سے زیادہ کلیکشن 21-22 میں کی ہے. اور اگلے سال جیسے ہمارا چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ بیٹھے ہوئے میں دیکھا تھا، اس سال ٹارگٹ 150 ارب روپے کا تھا، وہ ہم پورا کریں. ایکسائز منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، چلے گئے. اچھا، سندھی میں ایک کہاوت ہے، وہ میں نہیں بتا سکوں گا. ٹھیک ہے. سو وہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ وزیر صاحب بیٹھے ہیں، بڑے پازیٹیو سٹیپس لیے ہیں. ہم جو آٹومیشن کر رہے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹیز کے اندر، ہمیں امید پوری ہے کہ ہم وہ ٹارگٹس بھی ایکسیڈ کریں گے اگلے سال میں. جو ہمارے تو 31 بلین کا ٹارگٹ رکھا ہے اگلے سال کے لیے ہم نے اسٹیمپ ڈیوٹی کا. تو اس سال ہائیسٹ ہے، اگلے سال انشاءاللہ تعالی اور زیادہ ہوں گے. اور کراچی کی ایلوکیشنز ہر طریقے سے ہر سال بڑھتی ہیں، ہر طریقے سے. کوئی بھی کسی بھی مد میں آپ چلے جائیں، اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی ریکارڈ جو کنٹریبیوشن ہوگی میرے شہر میں. آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا ٹیکسز میں کلیکشن جو ہے ہماری وہ ڈپارٹمنٹ نے کی ہے، لیکن جو ریوائز ایسٹیمیٹ ہیں بجٹ پلانس میں، اس میں 44 ارب روپے کی جو ہے وہ کم ریونیو جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہوئے ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارا ترقیاتی پیکیج کی مد میں 49 ارب روپے ہمارے جو ہے. تو اگر نان ڈیولپمنٹ میں ہم اس کے برعکس دیکھیں تو 98% اس میں اخراجات ہوئے ہیں. اس سال بھی 200 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ نے اتنے نمبر دو گے میں بھول جاؤں گا یار. پیٹرول کی آپ نے کہا کہ 40% کوٹا میں کٹوتی کی ہے، لیکن سی ایم سیکریٹریٹ میں 100% کا اضافہ ہوا ہے پیٹرول یوزیج میں. 2 کروڑ بجٹ تھی، 4 کروڑ 24 لاکھ روپے خرچ ہوئے. یہ میرے دوست. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے کلیکشن کی بات کی نا، میں نے آپ کو بتایا اور میں نے بڑا کلیئرلی بتایا تھا کہ 2 ڈپارٹمنٹس نے اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں. ایک آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز کا جو تھا، اور دوسرا ایکسائز. ہمیں ریونیو میں ایشوز آئے تھے اور اس وجہ سے ہم نے جیسے بتایا کہ انیشیٹوز نئے لیے ای اسٹیمپنگ کا، اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے پورے ہوں. ہمارے نان ٹیکس ریسیٹس جو ہے نا، اس میں ہمیں تھوڑے سے ایشوز ہیں جو ہم نے بہتر کرنے اور بہت کم ہیں. ہم نے اس کے اندر محنت تھوڑی کرنی ہے اور ہم نے اگلے سال ٹارگٹ رکھ کے کیے ہیں. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس کے اندر انفلیشن وغیرہ ملا کے، لیکن آپ نے سی ایم ہاؤس کی میں نمبرز چیک کر لوں گا کہ 2 کروڑ سے 4 کروڑ ہو گئے. وہ کیسے ہوئے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. یو نو ہیو اے لک ایٹ اٹ. بٹ میں اپنا بتا سکتا ہوں، جس دن میں نے اعلان کیا تھا نا کہ 40% کاٹ دیں گے، ایک سیکیورٹی کہہ لیں، پروٹوکول کہہ لیں، جو بھی لفظ کہہ لیں، مجھے پسند ہو ناپسند ہو، لیکن میرے ساتھ کچھ گاڑیاں چلتی ہیں، میں نے وہ 50% سلیش کر دی تھی. میرے ساتھ آگے
ایک گاڑی چلتی تھی، پھر ایک رینجرز کی گاڑی ہوتی تھی، پھر پیچھے 2 اور موبائل، یہ جو نارمل انہوں نے دی ہوئی تھی. اب وہ چینج کر کے آگے ایک موٹر سائیکل صرف چلتا ہے راستہ دکھانے کے لیے ڈرائیور کو، اور پیچھے ایک سیکیورٹی کی گاڑی ہوتی ہے بس. یہ چینج اور آپ چیک کر سکتے ہیں. اور یہ تو اس وقت ہوتا ہے جہاں میں کہیں آفیشلی جا رہا ہوں. آپ یا اپنے کچھ دوستوں سے پوچھ لیں، ان آفیشلی میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جاتا ہوں اور ایک ڈرائیور کے ساتھ جاتا ہوں. میں گارڈ بھی رکھنا اس کو بھی رات ایکسٹرا ڈیوٹی دینا پسند نہیں کرتا اگر میں نے کہیں جانا. اور کئی آفیشیل ایونٹس میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے، بلکہ اگر میں نے کسی آفیشیل ایونٹ سے پھر پرائیویٹلی کہیں جانا ہے تو میں ادھر جاتا اپنی گاڑی میں، جاتا سرکاری گاڑی میں، واپسی میں اپنی پرائیویٹ گاڑی میں نکلتا ہوں. یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بجٹس میں دیکھ لوں گا اس کی کیا وجہ ہے. ون آف دا ریزنز مائٹ بی کہ ہمارے یہ سی ایم ہاؤس کے اندر جو ہمارے ہیلی کاپٹر اور جہاز ہیں وہ بھی فیول اس میں آتا ہے. اس کے اندر ان کی کنزمپشن شاید زیادہ بڑی اس لیے کہ ٹریول میرا کافی ہوا ہے. ٹریول اس لیے ہوا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ سے جو میرا منقطع ہو گیا تھا رابطہ وہ واپس بحال ہو گیا. پھر میں نے رورل ابھی پچھلے دنوں میں نبی سر گیا، وہ آپ کی وجیار پروجیکٹ کے لیے کافی دنوں بعد میں نے جانا شروع کیا ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے. بٹ آئی ول ہیو اے لک ایٹ اٹ ٹو میک شیور کہ یہ پراپر کٹ ہو. اور انشاءاللہ تعالی کے ٹی این جتنی کرے گی نا آسٹیریٹی میجر اس سے زیادہ ہی کروں گا. اللہ کرے گا. یہ اب ایسی مذاق کرتا ہے. دیکھیے انہوں نے بتا دیا، ایک اور بتا دیتا ہوں. ہمارا ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ہائی کورٹ سے ہم جیت گئے تھے، انفراسٹرکچر سیز کے بارے میں تھا اور کچھ کمپنیاں خلاف گئی تھیں. ہمارے ہائی کورٹ میں ہم کیس جیت گئے، وہ اپیل میں سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا ہے اور اس میں ہم پیسے اب وہ لوگ جمع کراتے ہیں لیکن سپریم کورٹ میں ہمیں نہیں ملتے وہ پیسے. اور 90 ارب روپے مجھے منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے. اس سلسلہ میں امید ہے کہ وہ کیس ہمارے فیور میں آئے تاکہ ہمیں وہ پیسے ریلیز ہو جائیں. آئندہ مالی سال کے لیے جو صوبائی حکومت نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اور گزشتہ مالی سال میں اناؤنسمنٹ کی تھی، لوکل کاؤنسل جو بہت ابھی تک ان کے ملازمین کو ملے نہیں، کیا اس سال ہم ان کی گرانٹ بڑھائیے تو اس تمام سب پروجیکٹ سے نظرداز ہو سکے؟ میں بڑا آپ نے اچھے سوال کے واقف. دیکھیں 2017 کے اندر ایک ایکسرسائز میں نے کرائی تھی. ہر لوکل کاؤنسل کو ہم نے لیا تھا ایک ایک کر کے. منسٹر لوکل گورنمنٹ اس زمانے کے تھے، انہوں نے اس کو ایڈ کیا تھا. فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کہا کہ ان کی سیلریز پروٹیکٹ کریں. زیادہ ہیں کم ہیں، ہم نے نوکریاں دی ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی کو نوکری سے نکالنے کے جو ہے پہ بلیو نہیں کرتی. تو ہم نے ساری سیلریز پروٹیکٹ کی اور اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ وارڈ پہ، میونسپیلٹی کے وارڈ پہ الگ، یونین کاؤنسلز کے لیے الگ اور آپ کے ٹاؤنز کے وارڈز کے لیے الگ ہم نے پیسے رکھے تاکہ وہ خرچہ اپنا باقی چلا سکیں. اوور دا ایئرز ہم نے گرانٹس ان کی بڑھاتے بھی رہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے آپ تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس حساب سے گرانٹ نہیں بڑھی ہے. میں نے لوکل گورنمنٹ منسٹر سے ابھی نہیں کچھ مہینے پہلے سے کہا ہوا ہے اور وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ایک ایک ٹاؤن کو دوبارہ لے رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ ہم سیلریز پوری کریں اور باقی ان کو پیسے بھی دیں. یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے لیکن اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ سیف سٹی پروجیکٹ بن جائے گا ایسا ہے، اور دوسرا یہ کہ پوری دنیا میں پاکستان بھر میں بھی جو فیول سے چلنے والی جو وہیکلز ہیں ان کو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکٹرک وہیکل ہے اس کی رجسٹریشن کو اچھا سمجھا جا رہا ہے. اس سے بھی اس کے لیے کچھ کر رہا ہے. دیکھیے پہلا سوال تھا آپ کا سیف سٹی پروجیکٹ کا. اس کو ہم نے ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹ کانٹریکٹنگ NRTC کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، جو کہ ایک قومی ادارہ ہے، کسی پرائیویٹ فرم کے ساتھ نہیں کر رہے. ہکپس کچھ اس میں تھے، کچھ ہماری کیپیسٹی کے میں بتاؤں ایشوز تھے کہ دیکھنا کہ صحیح چیز ہمیں کیا چاہیے، لیکن اب وہ 90-95% ریزالو ہو گئے اور ہم نے فنڈنگ بھی رکھی ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سال ہم جو اس کا ایٹ لیسٹ جو پائلٹ ہم ایک کرنا چاہ رہے تھے وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. میں سوال یار بھول جاتا ہوں. دوسرا تھا آپ کا الیکٹرک وہیکلس کو ہم خود
کر رہے ہیں، بلکہ ایک میں نے تو تجویز کی ہم نے کہ مفت کر دیں ان کی رجسٹریشن. سر بالکل ایٹ پار لے آئے ہیں تاکہ کسی اور صوبے سے کم نہ. میں ایک اور تجویز بھی دینا چاہ رہا تھا جو ہے ہماری کنسیڈریشن میں کہ ہم ان کی رجسٹریشن پہ فیس مفت کر دیں تاکہ لوگ کو انسینٹو ملے کچھ، لیکن ابھی کی نہیں ہے ہم نے. یہ خبر نہیں ہے ابھی تک. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تجویز ہمارے سوچ رہے ہیں ہمارے اس میں ہے. ٹھیک ہے جی. سر یہ آپ ایگریکلچر میں جب تذکرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ کمشنر لائف اسٹاک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ دیکھا کہ فوڈ انفلیشن کی سب سے زیادہ جو پرابلم یہ ہے کہ لائف اسٹاک سے کسی بھی دور میں بھی توجہ نہیں ہوتی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ کراچی بڑے شہر میں دودھ کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دودھ والے کہتے ہیں کہ جناب کے ان کے پاس لائف اسٹاک میں پرابلم تو گورنمنٹ اس کو نہیں دیتی. اس طرح پولٹری سیکٹر میں، اسی طرح آپ کیٹل فارمنگ میں، پگ فارمنگ میں، تو یہ لائف اسٹاک میں آپ فنڈ تو رکھتے ہیں لیکن وہ فنڈس پوری طرح خرچ نہیں ہوتے. اور کراچی شہر کی جو اپنے جو بھی مسئلہ مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ لائف اسٹاک کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کی جا رہی ہے. میں آپ سے اگری کرتا ہوں. موسٹلی جب ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے تو ہم لائف اسٹاک کو اس میں نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے، خاص طور پہ وزیر جو ہمارے منسٹر ہیں ان کا اپنا لائف اسٹاک کے ساتھ بہت زیادہ باری پتاوی صاحب کا انٹرسٹ ہے، اور وہ نہیں اچھا وہ لائف اسٹاک کا انٹرسٹ ان کا زیادہ ہے تو وہ کافی کوشش کر رہے ہیں. پوٹینشیل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، نہ صرف یہ کہ ہم اپنی پاپولیشن کو اچھی طرح فیڈ کر سکیں بٹ لائف اسٹاک کو اتنی ہم کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے ایکسپورٹ ارننگز بھی لے سکیں. میں قدرے آپ سے اگری کروں گا کہ جو ایمفسس یا جو پروگرس ہم نے اس سیکٹر میں کر سکتے ہیں ہم نہیں اچیو کر سکیں. کوشش کریں گے کہ ہم اس سال میں ہم نے پیسے بڑھائے لائف اسٹاک کے ڈبل جیسے میں نے کہا کیے ہیں. ہاں وہ اس پہ ہم انشاءاللہ کام کریں گے کہ زیادہ محنت سے ہو. تھینک یو ویری مچ.